Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear book members of Pure Discussion Group. हम आज एक बार फिर से मोहतरमुल मुकाम आली जनाब अब्दुल गफ्फार जनबा साहब का पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में। उनको वेलकम कहते हैं एक और सवाल जवाब की नशिस्त के लिए। आए मोहतरम अब्दुल गफ्फार जनबा साहब। प्योर डिस्कशन जो ग्रुप है इसके चीफ एडमिन साहिब मोहतरम अमीर फैसल साहिब और इस प्रोग्राम की जो मैनेजर हैं मोहतरमा उजाला मुगल मैन साहिबा और जितने भी लोग इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए मेरी आवाज सुनेंगे सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मैं हाजिर हो गया हूँ आपके इस प्रोग्राम में, तो आपसे दरखास्त है कि आप ये सवाल जवाब का प्रोग्राम शुरू कर दें। मोहतरम अब्दुल गफ्फार जनबा साहब, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, सबसे पहले आप प्लीज अपने खैरियत से आगाह कीजिए और रमजान के रोजे चल रहे हैं तो क्या माशाल्लाह खुदा ने आपकी सेहत आफियत कर रखी है और रोजे कैसे जा रहे हैं मोहतरम, बताएं। शुक्रिया। मोहतरम अमीर फैसल साहब, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ठीक सेहत है, रमजान ठीक मेरा चल रहा है और आज भी रोजा है मेरा, तो मैंने महसूस किया कि ठीक है मैं आपको एक आध हफ्ते में एक आध दफा कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको सवाल जवाब की महफिल में आपको 1 घंटा दूं। तो इंशाल्लाह ताला मैंने फिर तारक चौहान साहब से कह दिया था भी आप तक मैसेज पहुंचा दें, तो इसीलिए मैं आज फिर हाजिर हो गया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, सेहत मेरी ठीक है। मेरी आप सब के लिए भी दुआएं हैं, अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती इनायत फरमाए और ये जो आप नेक काम कर रहे हैं अल्लाह ताला इसकी जज़ाए खैर आपको दे और बाकी लोगों को भी इससे फायदा उठाने की तौफीक बख्शे, आमीन। जी मोहतरम अब्दुल गफ्फार जनबा साहब, बहुत खुशी हुई कि खुदा के फजल से आपकी सेहत ठीक है, रोजे चल रहे हैं। सर, खुदा आपको सेहत व तंदुरुस्ती के साथ लंबी जिंदगी इनायत फरमाए। सर, एक सवाल था, वैसे तो दुनिया भर के लोगों को हम भी फेस करते हैं और सब कुछ करते हैं, हमारी सोच अपनी जगह, बट मैंने कहा माशाल्लाह आप तो हर तरह से सीनियर हैं, आपसे भी मशवरा भी ले लिया जाए और पूछ लिया जाए। सर, मैंने प्योर डिस्कशन ग्रुप के क़याम के बाद इसमें काफी फिरक़ाए-जात को ऐड किया था, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, और इन तीनों फिरकों से बात करने के बाद मैंने शिया लोगों को ऐड किया था। और जब शिया लोगों से डिस्कशंस चलने लगे थे तो सबसे पहली बार मुझे बहुत ज्यादा धमकियां मिली थी और लोगों ने तो यहाँ तक कहा था हम सऊदी अरब से बोल रहे हैं, पाकिस्तान से बोल रहे हैं, अफगानिस्तान से, पता नहीं कहाँ से, और ये कहा था कि शिया सुन्नी डिस्कशंस अगर आपने बंद ना किए तो कत्ल करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। सर, चलिए उन डिफिकल्टीज से भी हमने अबूर किया और उसके बाद कम से कम धमकियां आनी इसलिए भी बंद हो गई थी कि उन्होंने मेरा मिजाज भी देख लिया कि ये शख्स दबने वाला नहीं है। तो बहरहाल इस बार जब से आपसे गुफ्तगू शुरू हुई है प्योर डिस्कशन ग्रुप में, धमकियां तो मैं नहीं कह सकता, ऐसे कुछ जाहिल लोगों के फोन भी नहीं है जो मैं आपको सच्ची बात बताऊं, बट बहुत सारे मुल्कों से अलग अलग लोगों के फोन आते हैं। वो तमीज, तहजीब, अखलाकियात से तो बोलते हैं सर, क्योंकि जो बात होनी चाहिए वही बात होनी चाहिए। वो मुझे इस बात के लिए किसी न किसी लफ्जों में कायल करने की कोशिश करते हैं कि मोहतरम अब्दुल गफ्फार जनबा साहब से डिस्कशंस करना बिल्कुल टाइम की वेस्टेज है, ये है वो है और आपको ये नहीं करना चाहिए। तो मैं उनके वजूहात पूछता हूँ तो वजूहात उनके पास कोई खास होती नहीं है। तो मैंने फिर उनसे यही कहा, मैंने कहा भाई सब लोगों का दावा यह है कि 2, 4, 5 आदमियों की वो जमात, अब्दुल गफ्फार जनबा साहब की छोटी सी जमात, तो उनसे किसी को भी फर्क क्या पड़ता है आखिर, कि जब इतनी छोटी सी जमात है और उन्हें आप लोग कहते हैं कोई फायदा भी नहीं है। तो चलिए प्योर डिस्कशन ग्रुप मैनेजमेंट ऐसा काम कर रही है तो आप लोगों को फर्क क्या है। तो बहरहाल उनके पास वजह तो कोई नहीं होती, हमारी समझ तो जो है सर वो चलिए अपनी जगह। इसकी वजह आपको क्या समझ में आती है सर? मैंने कहा आपसे रहनुमाई ले लूं। माशाल्लाह सीनियर मेंबर या सीनियर एक नबूवत के दावेदार माशाल्लाह हमारे बीच में मौजूद हैं, तो सर आप अपने कमेंट्स दे दीजिएगा शॉर्टेस्ट उसमें, फिर इंशाल्लाह प्रोग्राम का आगाज करते हैं। शुक्रिया। मोहतरम जनाब अमीर फैसल साहब, आपका सवाल दरमियान में मतलब कि पूरा मुकम्मल नहीं हुआ, बहरहाल मैं इंतजार करता रहा कि आप आगे भी कुछ कहेंगे, लेकिन आपकी इस बयान जो है इस सिलसिले में मैं अर्ज करूंगा कि देखें, दीन में कोई जबर नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है ला इकराह फिद्दीन,
دین میں کوئی جبر نہیں ہے. لہذا یہ قتل کرنا فلاں کرنا یہ باتیں اللہ کی لا علمی ہیں، بے علمی ہیں اور مذہب اسلام سے نا واقفیت ہیں. یہ جو اس قسم کے دعوے کرتے ہیں قتل کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ان کو چاہیے کہ دین سے واقفیت حاصل کریں اور اس کے بعد پھر جب ان کی واقفیت ہو جائے گی دین اسلام سے، قرآن سے، تو پھر اس قسم کی وہ باتیں نہیں کریں گے اور کرنی بھی نہیں ہونی چاہیے. دین کا علم حاصل کرنا چاہیے پہلے. محترم جناب امیر فیصل صاحب، یہ جو آپ نے سوال کیا ہے یا بتایا ہے کہ مختلف دنیا کے ممالک سے آپ لوگوں کو آپ کی طرف فون آتے ہیں کہ عبدالغفار جمبہ سے یہ جو آپ کر رہے ہیں سوال جواب، یہ وقت کا ضیاع ہے. اصل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ لوگ مقصد ہے کہ وہی بدبخت ابو جہل نے اور اس کے ساتھیوں جو محمد عربی سرسوں سے شیب ابی طالب میں بند کر کے اس سچ اور حقیقت سے جان چھڑائی تھی، تو یہی کام ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا ہوا ہے. یہ عاجز بھی، میرا والد صاحب، میرا دادا جان بھی حضرت مرزا غلام صاحب کے ماننے والے ہیں. میں پیدائش در پیدائش احمدی ہوں. اللہ تعالیٰ سے کچھ خبریں مجھے ملی ہیں، مجھ پر انکشاف ہوئی ہیں، اس کے نتیجے میں میں نے سوال اٹھائے ہیں. اور ان کو چاہیے کہ اگر ان کے پاس مذہب کا کوئی علم ہے، دین اسلام میں تو کوئی جبر نہیں ہے، تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ عبدالغفار جمبہ کے نقطہ نظر غلط ہے یا اس کے سوال بے بنیاد ہیں، تو اس کو وہ تو بار بار کہتا ہے کہ مجھے میری رہنمائی کیجیے. لیکن ان لوگوں نے مطلب کہ جماعت احمدیہ قادیان کہہ لیں یا قبرستان کہہ لیں، ان کا جو ہیڈ ہے یا جو بھی ان کا نظام ہے، ان لوگوں نے 18 سال سے اس سازش کو میرے اہل و عیال کو اور باقی جتنے بھی میرے جماعت کے ممبران ہیں ان سب کا جماعت احمدیہ قادیان سے اخراج اور مقاطعہ کر کے ہم سے ان لوگوں نے جان چھڑائی ہوئی ہے. ہم سے مراد ہے کہ حقیقت سے اور سچائی سے. ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ جو حق اور سچ ہے میرے پاس اور میرے ساتھیوں کے پاس، اس سے انہوں نے جان چھڑائی ہوئی ہے. لہٰذا انہوں نے 18 سال سے میرا کیل میں رہ رہا ہوں 18 سال سے، تو کوئی مطلب کہ اخراج مقاطع ہے اور اس کے اندر ظالم لوگ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ 1500 سال پہلے والا جہالت کا زمانہ جو ہے، انہوں نے جماعت احمدیہ میں مرزا غلام صاحب کی ہے جماعت ہے، اس میں قبضہ کر کے وہی حالت انہوں نے بنائی ہوئی ہے جہالت کی. تو میں بڑے اختصار سے کہتا ہوں کہ یہ بے بنیاد ان کے فون ہیں. ان کو کہیں کہ جناب اگر عبدالغفار جمبہ 2-4 بندے ہیں، اس کے چھوٹی سی جماعت ہے اور اس کے پاس وہ اپنے نقطہ نظر میں بھی درست نہیں ہے، تو آپ کو خوف کس بات کا ہے؟ آپ وہ تو بار بار کہہ رہا ہے کہ جناب مجھے بلائیے لندن، میں آنے کے لیے تیار ہوں، میرے پاس کیل آئی ہے. تو ہم بیٹھ کے یہ جو میں سوال اٹھاتا ہوں کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود کا دعویٰ مسلم مہدی جھوٹا دعویٰ تھا، کوئی مرزا غلام صاحب کو اللہ نے دیا ہی نہیں، وہ ذکی غلام وہ مسلم مہدی دیا ہی نہیں بطور جسمانی لڑکا. تو آپ اگر عبدالغفار جمبہ اپنے دعوے میں نعوذ باللہ من ذالک کی غلطی پر ہے تو اس کو سمجھا دیجیے، بات ختم ہو جائے. وہ تو کہتا ہے کہ مجھے سمجھاؤ، میں سمجھنے کے لیے تیار ہوں، بجائے کہ یہ منع کرنے سے کہ عبدالغفار جمبہ سے یہ بات نہ کریں یا سوال جواب نہ کریں، وقت ضیاء، اس کی باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اس کے ساتھ بات کر لیں. میں ان کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آئیں، آپ کے پیور ڈسکشن گروپ جو ہے اس میں آ جائیں، کوئی بھی آئے تو میرے ساتھ بات کرے تو انشاءاللہ تعالی میں اس کے جواب دوں گا. میرے ساتھ جب بات کرنی ہے تو میں جناب مرزا مسرور احمد صاحب کو کہوں گا کہ وہ آئے، پیور ڈسکشن گروپ میں آئیں اور میرے ساتھ بات کریں. ہم بات کر لیتے ہیں، 2 گھنٹے ہم بات کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا تصفیہ ہو جائے گا، حقیقت کیا ہے، سچ کیا ہے. سچ وہ ہے جو میں کہتا ہوں یا سچ وہ ہے جس پہ کہ پیچھے جماعت احمدیہ قادیان لگی ہوئی ہے. لیکن اگر کوئی اور بندہ جماعت احمدیہ قادیان کا تو میرے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے پیور ڈسکشن گروپ میں، آپ کے اس گروپ میں، تو اس کو چاہیے کہ مرزا مسرور احمد صاحب کا نمائندگی کا لیٹر لے لے، تو انشاءاللہ وہ میرے تک بھیج دے. اس کے بعد میں حاضر ہوں، اس بندے کے ساتھ بھی میں بات کروں گا انشاءاللہ تعالی، لوگ سنیں گے ہماری باتیں. تو انشاءاللہ تعالی یہ جو مسئلہ ہے الہامی پیشگی مسلم موت کے بارے میں جو تنازع کھڑا ہو چکا ہے جماعت احمدیہ میں، اس کا حل ہو جائے گا. اور باقی بھی بہت سارے عقائد ہیں ان کے جو بے بنیاد غلط ہیں، لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا ہوا ہے، اور صرف یہ سب اس لیے کیا ہوا ہے کہ جماعت پر قبضہ کر کے انہوں نے لوگوں پر اخراج اور مقاطعہ کی تلواریں لٹکا کر لوگوں کو انہوں نے آزادی ازمیر سے محروم کر کے ان پر مذہبی آمریت قائم کی ہوئی ہے. لوگوں کو بھی چاہیے اپنی آنکھیں کھولے اور اپنا جو بنیادی حق ہے ان کا آزادی ازمیر کا وہ لے ان سے. تو میرا جواب ہو گیا، تو آگے پھر جو سوال ہے وہ کریں. محترم عبدالغفار جمبہ صاحب، آپ کی باتیں تمام ماشاءاللہ نوٹ کی ہم نے اور نوٹ کرنے کے قابل ہیں. ہم تو ایک طرح سے آپ کو بھی بتا دیتا ہوں سر، اور سبھی لوگ جو بھی سامعین سن رہے ہیں یا سنیں گے،
کہ میں محترم عبد الغفار جمبا صاحب سے بات کرتے ہوئے میں اپنا اسٹیٹس واضح کرنا چاہتا ہوں. میں اس وقت ان لوگوں کی نمائندگی کر رہا ہوں جس میں اپنے آپ میری ذات بھی شامل ہے کہ اگر وہ احمدی ہونے کی سوچتا ہے یا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو ایک اچھا انسان یا جو بھی کچھ ماننا چاہیے وہ مان لیتا ہے، تو میں ان لوگوں کی نمائندگی کرنا ہوں جنہیں پھر یہ دیکھنا ہے کہ انہیں فیوچر میں کیا کرنا ہے. کیا احمدی جماعت کے نظام جو چل رہا ہے اس سے جڑنا ہے یا اس سے بنا جڑے بھی ایک آدمی کوئی بھی احمدی ہو سکتا ہے؟ اور میرا دماغ تو یہ جواب دیتا ہے کہ بالکل وائی ناٹ، احمدی ہو سکتا ہے. اور احمدی نظام سے پھر کیوں جوڑا جائے، اور احمدی نظام سے جوڑا جائے تو اس کے لیے میں احمدی نظام جماعت کے ممبرز کو بار بار کال کر رہا ہوں. سر محترم عبد الغفار جمبا صاحب، جو آپ نے فرمایا تھا کہ آپ مرزا مسرور صاحب سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اس کا بھی میں نے انویٹیشن باقاعدہ پیو ڈسکشن گروپ کے پلیٹ فارم سے دیا ہے. اور لوگوں سے میں اپیل ان کے یہ کر رہا ہوں کہ بھائی میری آپ رہنمائی کریں. آپ اپنے جیسے کہ بتاتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں روپے کا بجٹ آپ اس بات پہ خرچ کرتے ہیں کہ اشاعت دین کا نام لیتے ہیں، تو اشاعت جماعت بھی کرتے ہیں، اپنی جماعت پہ سوالوں کے جواب بھی دے دیں، اپنے احمدی نظام کے آپ اچھائیاں بتائیں، اور میرے جیسا نیوٹرل آدمی یا یہ کہہ لیجیے کہ غیر مسلم سے مسلم ہوا آدمی کراس کوشچنز کر دے، اور میرا جیسا آدمی یہ سوال کر لے کہ آپ لوگ جو بتاتے ہیں کہ آپ کے خلیفہ جی کو اللہ تعالیٰ بناتے ہیں اور اس کرسی کے بارے میں سوچنا ہی ناممکن ہے، تو اس کے جواب میرے دے دیں. بہرحال سر، اب تک تو یہ نورا کشتی ہی چل رہی ہے، اگر یہ لوگ جواب دینا چاہیں گے تو انشاءاللہ ویلکم ہے، اور یہ ادنا سا امیر فیصل ہی ان سے سوال کر لے گا. بہرحال آپ نے جواب دیا، اس کے لیے شکریہ، جزاک اللہ. محترم عبد الغفار جمبا صاحب، انشاءاللہ میں یہ پروگرام ہینڈ اوور کرتا ہوں اپنی جانب سے محترمہ اجالا مغل میم کو کہ وہ آپ سے سوال و جواب کی نشست کا باقاعدہ آغاز کرتے. سر بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. السلام علیکم. بہت شکریہ فیصل بھائی. میں آغاز کرتی ہوں اس پروگرام کے سوالات کا. پہلا سوال ہی محترم جمبا صاحب ایک ممبر کی طرف سے آیا ہوا ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ جب آپ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو حکم و عدل کہتے ہیں تو کیا یہ عقیدہ بلا مشروط ہوتا ہے یا اس کے ساتھ کچھ ifs اینڈ بٹس یعنی اگر مگر بھی لگے ہوتے ہیں؟ میں جناب امیر فیصل صاحب، آپ نے جو باتیں کی ہیں میں ان کی تائید کرتا ہوں. آپ بالکل ایک غیر جانبدار ہیں اور آپ چاہتے ہیں، آپ کا صرف اتنا مقصد ہے کہ جماعتی احمدیہ میں سچائی اور حقیقت کیا ہے یہ واضح ہو جائے، لوگوں تک اس کا پتہ چل جائے لوگوں کو. تو یہ بڑی اچھی بات ہے، میں اس کا سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے ایسا. تو اس میں میرے جو مخالفین ہیں، جماعت احمدیہ قادیان ہے یا جو بھی ہیں، ان کو چاہیے کہ آپ پر بلیو کریں اور اس پروگرام میں آئیں. اور مرزا مسرور صاحب اگر نہیں آنا چاہتے تو ان کا کوئی نمائندگی میں کوئی آنا چاہے تو ویلکم، میں اس سے بات انشاءاللہ کروں گا، ہمارے یہ مسئلے حل ہو جائیں گے. تو ٹھیک ہے، میں اب سوال کا انتظار کر رہا ہوں. اجالا مغل مین صاحبہ، یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، چونکہ احادیث سے ثابت ہے کہ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے اس امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو حق معدل قرار دیا ہوا ہے، تو اس کے مطابق ہم بھی ان کو مانتے ہیں. باقی جہاں پر میرے مخالفین ہیں، میں یہ جو سوال اٹھاتے ہیں میں ان سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی ان کو حکم و عدل مانیں. ہمارے درمیان کوئی اگر ایشو ہے، کوئی جھگڑا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم اور مرزا غلام صاحب کا مبشر الہامی کلام اور ان کی تحریرات اور ان کے ملفوظات کی روشنی میں اس کا حل کر لیں اور ان کو مانیں حکم و عدل. آپ لوگوں نے بھی مانا ہوا ہے، اگر آپ نے مانا ہوا تو آپ کو کیا مسئلہ کیا ہے میرے ساتھ بات کرنے کے حوالے سے، اور اس کا تنازعہ کا تصفیہ کرنے کے حوالے سے آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. تو میرے خیال میں یہ جواب کافی ہے. بالکل میں ان کو مانتا ہوں، حکم و عدل مانتا ہوں، اور ان کی تعلیمات سے رہنمائی لینے میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہتری. جی محترم، بہت شکریہ. اگلا سوال ہے مرزا صاحب نے خود کو مجدد الف آخر یعنی آخری 1000 سال کا مجدد ہونے کا دعویٰ کیا. اس واضح فرمان کے ہوتے ہوئے مجدد ہونے کا آپ کا دعویٰ کرنا کیا مرزا صاحب کی تعلیم سے انکار نہیں ہے؟
محترمہ اجالا مغل مین صاحبہ، آپ کے اس سوال کے جواب میں میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب میں حسم کو خاتمہ النبیین قرار دیا ہے، اور ہمارے مسلمان بھائی جو اکثریت میں ہیں انہوں نے اس کے معنی غلط نکال لیے ہیں، جبکہ حضرت مرزا غلام حسن تشریف لائے ایک صدی قبل، انہوں نے پھر اصل جو اس کے معنی جو ہیں خاتمہ النبیین کی اس کی وضاحت کی اور قرآن کریم کی روشنی میں بتایا۔ ایسے ہی میرے مخالفین جو ہیں جماعت احمدیہ قادیان کے بہن بھائی حضرات جو ہیں، سارے قائدین جو ہیں، انہوں نے بھی مجدد الفاخر جو حضرت مرزا غلام صاحب نے فرمایا اپنے متعلق، اس کے معنی غلط نکالے ہوئے ہیں، تو وہ معنی نہیں ہیں جو یہ لے کر بیٹھے ہوں گے، ان کے یہ معنی اسی طرح ہیں جیسے کہ ختم النبیین کے مسلمانوں نے یعنی ختم نبوت کے کر لیے ہوئے ہیں۔ بہر اس سلسلے میں میں جواباً گزارش کرتا ہوں۔ لیکچر لاہور میں حضور اسام حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، اور پھر 7واں ہزار خدا اور اس کے مسیح کا اور ہر ایک خیر و برکت اور ایمان اور اصلاح اور تقوی اور توحید اور خدا پرستی اور ہر ایک قسم کی نیکی اور ہدایت کا زمانہ ہے۔ اب ہم 7ویں ہزار کے سر پر ہیں، اس کے بعد کسی دوسرے مسیح کو قدم رکھنے کی جگہ نہیں۔ یہاں سے کسی دوسرے مسیح کو قدم رکھنے کی جگہ نہیں سے مراد وہ مسیح وہ لے رہے ہیں کہ جس کو مسلمان آسمان پر زندہ چڑھا کر بیٹھی ہوئی ہیں، وگرنہ وہ چلہ ہوشیارپور میں جس مسیح عیسیٰ ابن مریم کی، جس ذکی غلام کی، جس نشان رحمت کی اللہ تعالیٰ نے بشارت دی تھی محمدی مریم کو، وہ مراد مسیح نہیں ہے۔ اس کے علاوہ میں ایک اور حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ حضرت مرزا غلام احمد اسلام لیکچر سیالکوٹ میں فرماتے ہیں، اور 7واں ہزار ہدایت کا ہے جس میں ہم موجود ہیں، چونکہ یہ آخری ہزار ہے، اس لیے ضرور تھا کہ امام آخر الزماں اس کے سر پر پیدا ہو، اور اس کے بعد کوئی امام نہیں اور نہ کوئی مسیح مگر وہ جو اس کے لیے بطور ذل کے ہو، کیونکہ اس ہزار میں اب دنیا کی عمر کا خاتمہ ہے جس پر تمام نبیوں نے شہادت دی ہے۔ اور آگے وہ فرماتے ہیں، اور یہ امام جو خدا تعالیٰ کی طرف سے مسیح موعود کہلاتا ہے وہ مجدد صدی بھی ہے اور مجدد آخر بھی، یہ الفاظ ہیں حضور صاحب کے۔ تو اس سلسلے میں مجدد آخر سے کیا مراد ہے؟ خاکسا کی کتاب غلامی مسیح الزماں صفحہ 142 پر میں نے تفصیل سے اس کا جواب دیا ہوا ہے، بعد میں دوست جو ہیں سامعین جو ہیں وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح مضمون نمبر 62 alghulam.com پر بڑے تفصیلی میرا اس یہ جو مجدد آخر سے کیا مراد اس کا جواب موجود ہے۔ علاوہ اس کے سامنے میں آپ کو یہ بھی کہتا ہوں بڑا اختصار کے ساتھ کہ یاد رکھیں کہ آسم کے بعد دائرہ حضور صاحب نے یہ جو فرمایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے کہ آپ مجدد صدی بھی ہیں اور مجدد آخر بھی، آپ مجدد صدی تھے، اس بات کی تو آسانی کے ساتھ سمجھ آ سکتی ہے کیونکہ آپ 14ویں صدی کے مجدد تھے۔ اسی طرح جس طرح آپ سے پہلے مجددین ہر صدی کے لیے آتے رہے، لیکن آپ علیہ السلام نے یہ جو فرمایا ہے محترمہ اجالا مغل صاحبہ کہ آپ مجدد آخر یعنی آخری 1000 سال کے مجدد بھی ہیں، آپ کی ان الفاظ سے کیا مراد تھی؟ میں جواباً گزارش کرتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تجدید کے دائرہ میں مجدد آخر اور خاتم الخلفاء سے وہی مراد ہے جو نبوت کے دائرہ میں خاتم النبیین سے مراد ہے۔ میرے اس فکرہ میں مجدد آخر کی حقیقت تو بیان ہو چکی ہے، لیکن ہو سکتا ہے ایک سادہ احمدی کو میری بات کی سمجھ نہ آئی ہو۔ اس فکرہ کی میں اس طرح وضاحت کرتا ہوں، جس طرح سلسلہ انبیاء میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں کیونکہ نبوت کے تمام کمالات آپ کی ذات بابرکات پر ختم ہو گئے، اسی طرح سلسلہ مجددین اور سلسلہ خلفاء میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام مجدد آخر اور خاتم الخلفاء ہیں۔ کیونکہ تجدید کے تمام کمالات آپ کی ذات بابرکات پر ختم ہو گئے۔ دوسری بات یہ کہ آسم کے بعد نبوت کا انعام پانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی ایک شرط قرار پائی ہے۔ اسی طرح حضرت مرزا غلام احمد السلام کے بعد مجددیت اور ولایت کا انعام پانے کے لیے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ آپ علیہ السلام کی غلامی ایک شرط قرار پائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ
حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے بعد اب اسلام میں مجدد حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی غلامی میں آئے گا، آپ کی غلامی سے باہر نہیں آ سکتا. یہ دوسری بات ہو گئی. تیسری بات یہ کہ جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک قسم کی نبوت کا دروازہ بند نہیں ہے. بالکل اسی طرح حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام بھی مجدد الآخر اور خاتم الخلفاء ہیں، اور آپ کی مجددیت بھی قیامت تک کے لیے ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کے بعد تجدید کا سلسلہ بند نہیں ہوا. محترمہ اجالا مغل مین صاحبہ، میں سمجھتا ہوں کافی میں نے وضاحت کر دیا، بلکہ کافی سے زیادہ کر دیا ہے، تو اگلا سوال بتائیے. جی محترم، یہ ایک ممبر کا سوال ہے، میں اس کو پڑھ دیتی ہوں تاکہ یہ ریکارڈنگ میں آ جائے. سوال ہے جمبا صاحب سے. جمبا صاحب، اس دل کے دریدہ دامن میں دیکھو تو صحیح، سوچو تو صحیح. آپ یحییٰ بھی ہیں اور ایک مسیح الزماں دعوے دار آپ کے سامنے ہے اور آپ کو دعوت بھی دے رہا ہے. کہیں آپ موسوی یحییٰ بن زکریا کی طرح بھول تو نہیں رہے؟ بتائیں اور خدا تعالی سے پوچھیں اور بتائیں، وہ بتا دیتا ہے. جی بتائیے گا، شکریہ. محترمہ اجالا مغل مین صاحبہ، آپ کا یہ جو سوال آپ نے میرے آگے رکھا ہے، یہ کسی ممبر کا سوال ہے، تو اس سلسلے میں بڑا مختصر سے عرض کرتا ہوں کہ جو شخص اس وقت اس عاجز کے علاوہ مسیح الزماں ہونے کا دعوے دار ہے، اس کا دعویٰ مکمل طور پر غلطی پر مبنی ہے. وہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ غلطی خوردہ انسان ہے. میں زیادہ نہیں چاہتا کہ اس کے متعلق بات کروں. باقی یہ عاجز ذکی غلام مسیح الزماں کا دعوے دار ہے، جس کی بشارت اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو چلا اور شاد میں بخشی تھی. میں تو خود اس کا دعوے دار ہوں اور دلائل کے میدان میں کھڑا ہوا ہوں. کوئی بھی آئے میرے دعوے کے حوالے سے میرے ساتھ بات کرے. تو یہ صاحب جو ہیں غلطی خوردہ انسان ہے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے. میں تو ان کے لیے دعائی کر سکتا ہوں اور دعا کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عقل اور سمجھ دے، اور اس قسم کے جو دعوے کرتے پھر رہے ہیں وہ درست نہیں ہے. باقی ادیان کو منسوخ کرنا، قرآن کو منسوخ کرنا، دین اسلام کو منسوخ کرنا، آسم کے متعلق ناجائز باتیں کہنا، یہ بات درست نہیں ہے. ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ مسیح الزماں کھڑا نہیں کیا کرتا. میرا جواب کافی ہے. جی محترم، بہت شکریہ. اگلا سوال یہ ہے، حضرت مرزا صاحب نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا اور کسر صلیب اور یضع الحرب کیا. کیا وہ مشن ادھورا رہ گیا تھا کہ آپ کی صورت میں ایک نئے مسیح کی ضرورت پیش آ گئی؟ جواب دیجیے، شکریہ. اجالا مغل مین صاحبہ، آپ کے اس سوال سے پہلے میں گزشتہ سوال کے جواب میں کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یاد رکھیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں کچھ سچا مرسل کھڑا ہوتا ہے، معمور ہوتا ہے، تو وہ اپنے سے پہلے جتنی بھی سچے انبیاء ہوتے ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے. یہ نشانی قرآن کریم بتاتا ہے ہمیں. ان کی تصدیق کرتا ہے، ان کی تکذیب نہیں کرتا. اور ایک انسان جب سچے نبیوں کی تکذیب کرنا شروع کر دے، آسم پر حملے کرے اور حضرت ذکریا علیہ السلام کے متعلق بھی غلط باتیں کہے، عیسیٰ ابن مریم کے متعلق بھی غلط باتیں کہے کہ عیسیٰ ابن ذکریا، جب خدا کہتا ہے قرآن کریم میں وہ عیسیٰ ابن مریم ہے، تو وہ کہے کہ عیسیٰ ابن ذکریا. یہ باتیں بتا رہی ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے ایسے بندے نہیں ہو سکتے. وہ غلطی خوردہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے. ہم تو ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، تو باقی تو پھر ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. تو یہ تو پہلے سوال میں ایک بات شروع کی تھی، میں کی ہے. اب میں آپ کے اس سوال کی طرف آتا ہوں. اس سوال کے جواب میں گزارش ہے کہ چلہ ہوشیار پور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام، یعنی جو محمدی مریم تھے، انہیں ایک مسیح نفس وجود یعنی نشان رحمت یا ذکی غلام یا مسیح عیسیٰ ابن مریم کی بشارت دی تھی. یہ چلہ ہوشیار پور میں یہ سارا کچھ ہوا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اور اس مسیح عیسیٰ ابن مریم میں نے حدیث مجددین کے مطابق حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے بعد آئندہ 15ویں صدی ہجری کے سر پر ظاہر ہونا تھا اس مسیح عیسیٰ ابن مریم یا اس نشان رحمت یا اس ذکی غلام نے جس کی بشارت اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو چلہ ہوشیار پور میں بخشی تھی. اس نے آئندہ زمانہ میں یعنی 15ویں صدی ہجری کے سر پر ظاہر ہونا تھا. اچھا، علاوہ اس کے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ذکی غلام یا معود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کے متعلق 13 مبشر الہامات ہیں مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئے.
میں سوال کنندہ سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ نیوز نمبر 160 جو الغلام.com پر وہ وہاں سے پڑھیں. تو وہ ایک مرزا غلام صاحب کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ذکی غلام کی نشان رحمت کی بشارت دی تھی، ایک مسیح عیسیٰ ابن مریم کی بشارت دی ہوئی ہے. تو پھر یہ اعتراض اس سوال کا یہ سوال بنتا ہی نہیں، یہ بے بنیاد سوال ہے، اسی کو حقیقت نہیں. علاوہ اس کے مرزا غلام صاحب نے اپنے الفاظ میں اس موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کی اپنی جماعت کو خبر دی ہوئی ہے. الغلام.com پر نیوز نمبر 171 میں آپ پڑھ سکتے ہیں وہاں پر کہ وہ کیا مرزا غلام صاحب کے الفاظ ہیں. علاوہ اس کے حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، یہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 318، اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ضروریت میں سے ہے، جس کا نام ابن مریم بھی رکھا گیا ہے کیونکہ اس عاجز کو ابراہیم میں مریم کے نام سے بھی پکارا ہے. اب دیکھیں ایک اور حوالہ میں پڑھ دیتا ہوں، ایک یہ ہے روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 442 443، ایک عظم پیدا ہوگا اور وہ حسن اور احسان میں تیرا نظیر ہوگا، وہ تیری ہی نسل سے ہوگا، فرزند دل بند گرامی ارجمند مظہر الحق والعلائق ان اللہ نزل من السماء. میں سوال کنندہ کو کہوں گا کہ دیکھیں مرزا غلام صاحب اپنے الفاظ میں ہمیں اپنے بعد ایک مسیح ہے، ایک مسیح عیسیٰ ابن مریم کی خبر دیتے ہیں. ظاہر ہے اس انسان نے آنا ہے، ظاہر ہونا ہے دنیا میں، اور اس نے ظاہر ہے کہ مرزا غلام صاحب کے بعد آئندہ صدی 15 صدی ہجری کے سر پر ہی ظاہر ہونا تھا. تو یہ اعتراض یہ سوال ہے ہی بڑے بے بنیاد، اس کا میں جواب کیا دوں؟ تو میں جو بھی سوال کرنے والا اس سے کہوں گا کہ مرزا غلام صاحب کی تحریرات کو پڑھا کرو. تو اگلا کچھ سوال. محترم، اوپر جو آپ نے فرمایا کہ سچا مرسل وہ ہوتا ہے جو اپنے سے پہلوں کی تصدیق کرتا ہے، تو آپ کا کہنا ہے کہ میں نام نہیں لیتی کہ جن صاحب کی یہاں بات ہوئی ہے اوپر والے سوال میں، انہوں نے اپنے سے پہلوں کی تکذیب کی ہے. تو محترم میں ہر ایک کے دعویٰ جات کو بڑے غور و فکر سے پڑھتی ہوں اور سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں. جہاں تک میری سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے سے پچھلے مرسلوں میں سے کسی ایک کی بھی تکذیب نہیں کی، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر مرزا صاحب تک کسی کی بھی انہوں نے تکذیب نہیں کی. باقی اگلی آڈیو، بلکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ ان کا زمانہ تھا، ہر ایک اپنے اپنے زمانے میں سچا تھا، لیکن وہ اس کا زمانہ تھا، وہ زمانہ گزر گیا، پھر 14ویں صدی میں قیامت آنی تھی، سو وہ آ گئی، اور قیامت جو تھی وہ مذاہب کی دنیا پر آنی تھی، یعنی کہ سب بڑے بڑے جو پہاڑ تھے وہ اڑائے جانے تھے وغیرہ وغیرہ. تو ان کا جو دعویٰ ہے وہ یہ ہے، اور اس قیامت کے آنے کے بعد ایک نئے آدم سے آغاز ہونا تھا اور ایک عیسیٰ نے آنا تھا، سو وہ عیسیٰ میں ہوں. تو انہوں نے تکذیب نہیں کی کسی کی، بلکہ تصدیق ہی کی ہے، صرف یہ کہا ہے کہ وہ زمانے گزر چکے ہیں، اب ایک اور نیا دور شروع ہو گیا. اجالا مغل مین صاحبہ، آپ کا یہ جو سوال ہے وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے تکذیب نہیں کی. وہ لکھتے ہیں اپنی ایک کتاب میں کریمنل ایکٹس آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تکذیب نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2 کہ ہم قرآن کریم کو ایک سچی کتاب مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ فرقان ہے اور ہمیشہ کے لیے یہ کتاب ہے قیامت تک کے لیے. اس میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش کو آدم کی طرح قرار دیتا ہے اور اس کو ابن مریم قرار دیتا ہے قرآن کریم میں. تو اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ وہ ابن زکریا تھے تو یہ زکریا پر کیا تہمت نہیں، الزام نہیں اس پر؟ سچا نبی تھا اپنے زمانے کا. تو اسی طرح مصفی مریم علیہ السلام صدیقہ تھی، اس پر بھی یہ بہتان نہیں ہے کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتہ نے خبر دی ایک ذکی غلام کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس نے کہا بھی کہ میں تو کماری ہوں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں، یہ ذکی غلام کیسے پیدا ہوگا؟ فرشتہ کہتا ہے کہ مریم جو تو کہہ رہی ہے ٹھیک ہے بالکل،
تو कमारी भी है और तो बदकार भी नहीं है। तो अल्लाह ताला ने कहा ये उसके गुलाम पैदा होगा। तो वो बिन बाप पैदा हुए, अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया है। और मरियम सदीका, दूसरी मरियम सदीका के बतन से, तो इसलिए वो इब्ने मरियम है। ये अल्लाह ताला ने बड़ी वजाहत के साथ बयान फरमाया हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो मुद्दई कह रहा है कि इब्ने ज़िक्रिया है ये, और आसम के मुतालिक फरमाता है कि क्रिमिनल एक्ट्स ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं सिर्फ बड़ी अदब से अर्ज करता हूँ कि जिन लोगों ने उनके दावे को मानना है वो कुरान को छोड़ दे। फिर कुरान मतलब कि एक मुकम्मल किताब नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि सच्चा मुसलमान कोई भी जरूरत करेगा इस किस्म की बात कुरान करीम के मुतालिक कहने के लिए, या कुरान करीम में जो दूसरी मरीम का जिक्र मिलता है, या ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलता है, या मसीह ईसा इब्ने मरीम का जिक्र मिलता है, उनके मुतालिक वो बातें माने जो कि ये साहब जो दावेदार है ये कहते फिर रहे हैं। अल्लाह ताला इन पर रहम फरमाए। मैं बड़ा मुख्तसर जवाब देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि उनको समझ आनी चाहिए कि अब वो जो फरमा रहे हैं कि मैं आदम हूँ नए जमाने का, ये आदमी एक सदी पहले मिर्जा गुलाम सम गुजर चुके हैं। वो सारा उनका इल्हामी कलाम पढ़े, उनको अल्लाह ताला ने नया आदम करार दिया हुआ है। तो जनाब ये किधर से आ गए नवे आदम ये कहते फिर रहे हैं, ये भी इनकी गलती है, नहीं समझ रहा है इस बात को। हमारा किसी को बहस करना या समझाना हमारा तो मकसद नहीं है। अल्लाह ताला भी समझा देता है फिर अपने बंदों को। मेरा तो रहनुमाई करना काम है। मैं उसकी रहनुमाई कर रहा हूँ कि मिर्जा गुलाम साहब के दावी पढ़ें, उनकी तहरीर पढ़ें। उन्होंने खुद कहा है कि आखिरी जमाने का मैं आदम हूँ। तो जाहिर है कि एक सदी पहले वो आ चुके हैं, उन्होंने जमात बनाई है, उसको फिर अल्लाह ताला ने बशारतें दी हुई हैं। जिस याहिया की वो बात कर रहे हैं, वो याहिया वो मसीह ईसा इब्ने मरीम, वो मैंने अपने 10 दावी का जिक्र कर दिया हुआ है कि वो ये आजिज ही है। उसके वजूद में अल्लाह ताला ने ये सारी बातें पूरी फरमाई हुई हैं। और जैसे पहले नबियों में मुख्तलिफ नबियों को अल्लाह ताला ने गुलामों की बिशारत दी थी, इस आखिरी जमाने में यही आखिरी आदम जो है जिसका वो दावा करने वाले हैं मिर्जा गुलाम साहब, उनके अकेले वजूद में वो सारे गुलामों की अल्लाह ताला ने उन्हें बिशारतें दी। और वो जो बिशारतें जिसके मुतल्लिक दी वो अकेला वजूद ही है जिसके वजूद में वो सारे नबियों की बिशारतें अल्लाह ताला ने पूरी फरमाई हैं। वही अलीम गुलाम है, वही हलीम गुलाम है, वही याहिया है, वही यूसुफ है, वही ईसा इब्ने मरियम है। और ये सारी बातें उसके वजूद में अल्लाह ताला ने पूरी की हुई है। ये तो हकायक है और सच्चाई है। तो बाकी ये उनके लिए है जो समझना चाहें तकवा के साथ, जो ना समझना चाहें, जो अपने दावे करना चाहें, तो उनका मामला तो अल्लाह ताला के साथ है। अल्लाह ताला फिर उनके साथ अपनी बात करेगा या जो भी करना चाहेगा वो करेगा। तो मैं तो सिर्फ समझा सकता हूँ कि उनकी आप ये जो कह रही हैं कि वो तकजीब नहीं करता, तो ये बातें तकजीब नहीं तो और क्या है? तकजीब होती और क्या है अगर ये तकजीब नहीं है तो? जी मोहतरम जब्बा साहब, इत्तेफाक से इस मौजू पे बात छिड़ी गई है, तो मैं इस वक्त ये आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इस ग्रुप में बहुत से लोग बारहा ख्वाहिश कर चुके हैं कि इस ग्रुप में 2 अंबिया कराम मौजूद हैं और उनके साथ अलग अलग इंटरव्यूज होते रहते हैं, सवाल जवाब की महफिलें होती रहती हैं। तो क्या ये कभी मुमकिन है कि दोनों को आमने सामने लाकर उनकी बातचीत कराई जाए? तो अगर आप किसी वक्त मुनासिब समझें और कमिट करें तो फिर हम उनसे भी बात कर सकते हैं और कुछ ऐसा तय कर सकते हैं। इस बारे में आप कोई हिंट दे दीजिए, फिर हम आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। उजाला मोगल मैन साहबा, आपका ये जो सवाल है, इस हवाले से मैं गुजारिश करता हूँ जवाबन कि देखिए, जो इंसान कुरान की तकजीब करता है, जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकजीब करता है, उस पर हमला करता है। मैंने अभी बता दिया है कि ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक उन्होंने तकजीब की कि इब्ने ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक ये फरमाकर कि वो ईसा इब्ने ज़िक्रिया हैं। ईसा की भी तकजीब कर दी, उस पर बदकारी, उस पर इलीगल चाइल्ड होने का इल्जाम लगा दिया। दूसरी मरियम जो थी उन पर भी इल्जाम लगा दिया कि वो नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक बदकार थी, जबकि वो सदीका थी, अल्लाह ताला करार दे रहा है। तो आप खुद सोचिए कि जो इस किस्म का मुद्दई हो उसके साथ मैं क्या बात करूं। जो इंसान कुरान करीम की तकजीब करे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकजीब करे, ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की तकजीब करे, ईसा अलैहिस्सलाम की तकजीब करे, दूसरी मरियम सदीका अलैहिस्सलाम की तकजीब करता, फिर मैं उससे क्या बात करूं। तो आपने ये यहाँ पर ये सवाल किया, उसका उसी के हवाले से किया, तो मैंने उसका जवाब दे दिया है। इसी तरह कोई सवाल और का आता है तो मैं जवाब दूंगा, बाकी मैं नहीं समझता
باقی میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کے دعوت دار کے ساتھ کوئی بحث کی جائے اور وقت ضائع کیا جائے. میں اس کو وقت کا ضیاع سمجھتا ہوں. تو کیونکہ وہ دعوی بالکل بے بنیاد دعویٰ ہے، مطلب کہ اس کا عقلی سی مانتی اس کے دعوے کو کی طرف آتی. باقی دعوے کرنے کا ہر انسان کو حق ہے، وہ کرے دعویٰ، لیکن اللہ تعالیٰ جانے، وہ بندہ جانے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے زندگی میں یہ سارے معاملات کہ کیا ہوتا ہے. صادق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا سلوک ہوتا ہے، اور جو مفتری اللہ ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو صاحب ہیں جو کرتے پھر رہے ہیں تکذیب نبیوں کی، جو قرآن کریم نے سچے قرار دیے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنا فیل ظاہر کرے گا اور آپ سب لوگ دیکھیں گے. تو باقی میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کا کوئی سوال اس کے دعوے کے حوالے سے جیسے کہ آپ نے کیا ہے، میں نے جواب دے دیا، ایسے معاملہ چلتا رہے تو میں جواب آئندہ بھی دوں گا انشاءاللہ. اسپیشل اس کے لیے وقت نکالوں. میں تو اس کو مفتری اللہ سمجھتا ہوں، میں نام نہیں لے رہا اس کا. تو میں اس مفتری اللہ کے ساتھ کیا بات کروں. جماعتی احمدیہ قادیان کے ساتھ میرا اختلاف ہے. میں بشیر الدین محمود کے متعلق دعویٰ جو ان کا غلط تھا اس کے متعلق بات کرتا رہتا ہوں، ان سے بات کرتا ہوں. وہ قرآن کریم کا مانتے ہیں، اور الگ اللہ کے آگے چل کر ان سے یہ غلطی ہوئی یا انہوں نے جھوٹا دعویٰ کر لیا، یہ الگ بات ہے. ہاں وہ دین اسلام کو مانتے ہیں اور قرآن کریم کو مانتے ہیں، جماعت احمدیہ قادیان کے سارے لوگ. تو ان سے میری بات چلتی ہے، ٹھیک ہے. ہم دین اسلام کے اندر رہ کر یہ ساری باتیں ہماری ویسی ہیں، ہم کر رہے ہیں، کرنی چاہیے بھی، تو یہ تو ٹھیک ہے. لیکن باقی کہ آدمی دین اسلام کو منسوخ کر رہا ہے، قرآن کریم کو منسوخ کر رہا ہے، بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ اچھالتا پھر رہا ہے، اور باقی نبی جو قرآن کریم میں جن کا ذکر آیا ہے سچے نبی تھے، ان پر ان کی تقسیم کرتا پھر رہا ہے، اس کے ساتھ کیا بندہ بات کرے. وہ تو دعوی بالکل بے بنیاد دعویٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی پر رحم کرے، اس کو سمجھ دے. تو میں نہیں سمجھتا اسپیشلی اس کے لیے میں کوئی ٹائم نکال کے اس کو بحث کروں. بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر ان کے پاس کوئی مضبوط اپنے صدق کے دلائل ہیں تو میں آپ کے وہ پیور ڈسکشن گروپ میں ان کی گاہے بگاہے بعض کا میرا وقت مجھے ملے تو میں ان کی بات سنتا رہتا ہوں. تو وہ وہاں پر اپنے مضبوط دلائل جو بھی ہیں ان کے، تو وہ لوگ سنتے رہتے ہیں ان کے دلائل کو، ان کی دلائل کی حیثیت کیا ہے. تو بہرحال کوئی مطلب کہ میں دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اللہ تعالیٰ کو کسی نے جنا ہے. یہ بڑی صاف بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی ناراضگی اظہار کیا ہے کہ جو لوگ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں وہ ظلم کرتے ہیں. تو یہ بندہ صاف کہہ رہا ہے کہ ان گنت اس کی بیٹے بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی. اب خود بات کریں، خود سوچیں کہ میں اس بندے کے ساتھ کیا بات کروں، اس کی دعوے کی بنیاد کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سمجھ دے اس بندے کو، اور لوگ بھی یہ مضبوط دلائل جس کے وہ سمجھتا ہے میرے پاس ہیں، تو وہ لوگ دلائل سنتے رہتے ہیں اس کے مضبوط دلائل. تو انشاءاللہ تعالیٰ خود ہی فیصلہ کر لیں گے. ہمیں بحث مباحثہ اس شخص سے کرنے کی مجھے کیا ضرورت ہے. اگر کرنی کبھی پڑی تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کی یہ خواہش بھی پوری کر دوں گا. جی محترم، بالکل ٹھیک ہے، جیسا آپ مناسب سمجھیں. جب تک دونوں پارٹیز رضامند نہ ہو تب تک ظاہر ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی نیگوسیشن نہیں ہو سکتی، بات چیت نہیں ہو سکتی، ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی. تو ٹھیک ہے، شکریہ. میں اگلا سوال کرتی. جی محترم، اگلا سوال یہ ہے کہ محترم جمبا عبد الغفار جمبا صاحب نے محترم مرزا مسرور صاحب کو مباہلہ کا چیلنج دیا تھا، جسے 3 سال گزر چکے ہیں. مرزا مسرور صاحب بھی پہلے کی طرح اپنا کام کر رہے ہیں اور جماعت احمدیہ بھی دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہی ہے. کیا یہ جمبا صاحب کی ناکامی کا ثبوت نہیں؟ محترمہ اجالا مغل مین صاحبہ، یہ جو آپ نے سوال کیا ہے مجھ پر، تو اس سلسلے میں جواباً گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو میں نے مباہلہ کا چیلنج دیا جناب مرزا مسرور احمد صاحب کو، تو انہوں نے تو میرا یہ مباہلہ کا چیلنج قبول ہی نہیں کیا. وہ تو میدان میں نہیں آئے قبول کرتے میرا مباہلے کا چیلنج. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ ہمارا فیصلہ کرتا. انہوں نے یہ میرا مباہلے کا چیلنج قبول نہیں کیا. آپ خود سوچیں اور سمجھیں، باقی سامعین بھی دیکھیں کہ ایک مباہلہ کا چیلنج دیا گیا ایک شخص کو، جماعت احمدیہ قادیان کے ہیڈ کو، اس نے قبول نہیں کیا. یہ alghulam.com پر میرا چیلنج جو ہے موجود ہے. میں نے اپنے اہل و عیال کے سائن، میرے جماعت کے جو صاحب الرائے لوگ ہیں، مجلس شورا کے، سب کے کروا کے بھیجے.
لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا. اور اب خود فیصلہ کریں یا لوگ فیصلہ کریں کہ ایک بندہ مبالغہ کا چیلنج قبول نہیں کرتا تو اس کا پھر وہ تو ویسے ہی بھاگ گیا, وہ تو ویسے ہی شکست کھا گیا. مبالغہ کا چیلنج قبول نہ کرنا بھی ایک اس کی شکست اور ذلت ہے. تو یہ ذلت انہوں نے اٹھا لی ہے. تو باقی یہاں پر میں یہ بات کہہ دیتا ہوں کہ ان کی جماعت کے کسی اور بندے کو, میں نے بہت لوگوں کو بھی مرزا مسعود کے علاوہ میں نے جالے جو ہیں ان کو نام لے کے ان کو میں نے چیلنج دیے بھی آپ آ جائیں, آپ میرا چیلنج قبول کریں. ایک نے بھی جماعت احمدیہ قادیان کے ارباب و اختیار میں سے یعنی مسعود سے علاوہ کسی ایک نے بھی میرا چیلنج جو ہے وہ قبول نہیں کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب اس عاجز کا دیا ہوا مبالغہ کی دعوت کو کسی نے قبول ہی نہیں کیا تو پھر ظاہر ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کیا کرتا ہے. وہ تو ویسے ہی ان کا بھاگنا قبول نہ کرنا ہی ان کی شکست ہے, اور انہیں تسلیم کر لیا کہ ہم اپنے دعوی میں غلطی پر ہیں. کیونکہ اگر وہ سچے ہوتے, ان کو یقین ہوتا اپنی سچائی کا, تو میرا دعویٰ چیلنج ہے وہ قبول کرتے مبالغہ کا. نہیں قبول کیا اس کا مطلب یہ انہوں نے خود نہ قبول کر کے اپنے جھوٹ پر مہر لگا دی کہ ان کے عقائد جھوٹے ہیں. میرا جواب کر. جی محترم, آپ نے فرمایا کہ انہوں نے قبول ہی نہیں کیا, لیکن آپ نے اپنے مباہلے کے چیلنج میں لکھا تھا کہ وہ قبول کریں یا نہ کریں, لیکن اللہ تعالیٰ ضرور اپنا فیصلہ ظاہر فرمائے گا. جیسے کہ مرزا طاہر احمد صاحب نے جب ضیاء الحق کو مباہلے کا چیلنج دیا تھا تو یہ کہا تھا کہ وہ قبول کرے یا نہ کرے, اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ یک طرفہ طور پہ اپنا فیصلہ ظاہر فرمائے. اور پھر وہ جیسا کہ جماعت احمدیہ کا دعویٰ ہے کہ اس مباہلے کے نتیجے میں ضیاء الحق کا جہاز کریش ہو گیا تھا, اور اس طرح کر کے وہ مطلب یک طرفہ طور پہ اس کے نتائج پھر ظاہر ہوئے تھے. اس بارے میں آپ کیا فرماتے؟ محترمہ اجالا مغل مین صاحبہ, اس سلسلے میں جواباً گزارش کروں گا کہ دیکھیں میں بالکل صادق ہوں اور سچا ہوں, اور مجھے یقین تھا اور اب بھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ میری سچائی کی ثبوت کے لیے, سچائی کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ضرور نشان ظاہر کرے گا. اور یہ معاملہ مبالغے کے حوالے سے بھی ہو سکتا تھا کہ اگر مرزا مسعود صاحب نے میرا مبالغہ کا چیلنج قبول نہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے میری سچائی ظاہر کرے. میں نے تو اللہ تعالیٰ پر یہ بھروسہ کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی, لیکن میں خدا نہیں ہوں, وہ میرا مالک ہے, وہ خدا ہے, اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے. اللہ تعالیٰ اپنے معموروں کو غصوں کو کھڑا کرتا ہے, لیکن وہ جو چاہے وہ آزاد ہے, اس کا وہ علم رکھتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. تو اگر مرزا مسعود صاحب میرا مبالغہ کا چیلنج قبول کرتے جیسا میں نے لعنت اللہ علی الکاذبین کہا ہے, وہ بھی کہتے میرے متعلق میری تکذیب کرتے, تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ اس مبالغے کا نتیجہ ظاہر کرتا. تو لیکن چونکہ اس نے میری تکذیب نہیں کی, میرا مبالغے کا چیلنج قبول نہیں کیا, لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کا نتیجہ کو ظاہر نہیں کیا. باقی اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ جس کو اللہ نے مامور فرمایا ہے, اور اللہ تعالیٰ پر یہ گمان کرتی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ضرور یہ مخالفی میرا مبالغہ قبول کریں یا نہ کریں چیلنج کو, تو پھر بھی اللہ تعالیٰ میری سچائی کے لیے کوئی نہ کوئی نشان ظاہر کرے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے, وہ کرے نہ کرے. بندہ تو صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنا ایک اظہار کر سکتا ہے, خیال ظاہر کر سکتا ہے. اگر اسے نہیں کیا, ابھی تک یہ مرزا مسعود صاحب پھر رہے ہیں اور پوری جماعت اب تماشے کرتے پھر رہے ہیں, ان میں سے کسی ایک کو بھی توفیق نہیں ملی کہ وہ میرا مبالغے کا چیلنج قبول کر لیتے, جو آج کا یہ سوال اٹھاتے پھر رہے ہیں. تو اٹھاتے رہے, میں تو اس کا کچھ نہیں کہہ سکتا ان لوگوں کا, لیکن پھر بھی میں یہ آپ سب کو کہوں گا, یہ سوال کرنے والے کو بھی کہوں گا, انشاءاللہ ویٹ اینڈ سی, دیکھیں اور انتظار کریں کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا اللہ تعالیٰ بندوبست کرے گا اور بڑی جلدی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میں جواب میرا کافی ہے. جی محترم, بہت شکریہ. اگلا سوال بھی ایک ممبر کا ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ نے اپنا معجزہ بیان کیا کہ آپ کی دعا سے ماں کے پیٹ میں ایک لڑکی لڑکا بن گئی. گائنوکالوجسٹ نے 5 مرتبہ الٹرا ساؤنڈ کے بعد بتایا کہ پیٹ میں لڑکی ہے, لیکن بچے کی پیدائش کے بعد وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور کہا کہ یہ تو معجزہ ہو گیا. لیکن جب آپ سے میڈیکل ڈاکومنٹس
یا ڈاکٹر کا بیان مانگا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ ڈاکٹر تو 1984 میں جرمنی سے امریکہ چلا گیا تھا، پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہے یا مر گیا، حالانکہ وہ ڈاکٹر ابھی تک جرمنی میں ہی پریکٹس کر رہا ہے۔ آپ نے اس ڈاکٹر سے مل کر کوئی تصدیقی بیان پیش نہیں کیا۔ آپ کا یہ دعویٰ تھا کہ اگر میرا یہ معجزہ غلط ہے تو میرے سارے دعوے شیطانی وساوس ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ محترمہ اجالا مغل مین صاحبہ، اس سوال کے جواب میں گزارش ہے کہ اس کے متعلق اتنی بحث ہو چکی ہے ای میل فورم پر، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے متعلق اب بات کرنا ہی وقت کا ضائع کرنے والی باتیں ہیں۔ تو یہ لوگ ہیں ڈھیٹ ہیں، مطلب کہ بے بنیاد باتیں ہیں کرتے رہتے ہیں۔ جو میں نے اسٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے خطاب خطبات جمعہ میں یا مضمون اس حوالے سے لکھے ہوئے بالکل سچ ہیں۔ باقی یہ ڈاکٹر ہیں، جرمنی کے ڈاکٹر ہیں یا انگلینڈ کے ہیں یا امریکہ کے ہیں، ان کے ہاں کتنے مریض آتے ہیں، مطلب کہ ایک دن میں کتنے مریض آتے ہیں، ایک مطلب کہ وہ میں ڈاکٹر ہو اس کے بعد کتنے کیس آتے ہیں، وہ کوئی یاد نہیں ہوتا کہ میں نے 10 سال پہلے کیا میرے ساتھ واقعہ ہوا تھا۔ تو میں نے بہت سمجھایا ہے ان لوگوں کو، تو لیکن یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب 20 سال کی بات اس ڈاکٹر کو اگر یاد نہیں ہے، اگر اسے یہ بات کہی تھی، تو میں نے جو کہا ہے اور جو میرے ہمدرد نے کہا وہ بالکل سچ ہے، ہم یقین رکھتے ہیں کہ ایسی بات ہوئی تھی۔ علاوہ اس کے میں ایک بات بتاتا چاہتا ہوں کہ ایک اور بات دیکھیے، میرے مخالفین ہیں، انہوں نے میری بات نہیں کی، میرے رشتے دار بھی ہیں، وہ اس کی گواہی دیں گے کہ جب میری شادی ہوئی تو میری شادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 لڑکوں کی خبر دی کہ 3 بیٹے میں دوں گا تجھے، تو میں نے یہ بات بتا دی۔ تو میری فیملی میں بعض میرے رشتے داروں نے پھر اپنی شرطیں لگائیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ غفار کے ساتھ آئندہ جب میرا تیسرا بیٹا پیدا ہونا تب بھی بیٹی پیدا ہوگی، تو وہ میرے رشتے داروں نے کہا کہ نہیں بالکل غفار کے بعد سچ سے بیٹے پیدا ہوگا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی انسان دعویٰ کر سکتا ہے کہ شادی کے بعد کہ جناب میری شادی کے بعد میرے گھر اولاد ہوگی اور اولاد بھی نرینہ ہوگی اور وہ بھی 3 بیٹے ہوں گے، تو کوئی بندہ کہہ سکتا ہے، دعویٰ کر سکتا ہے اپنی شادی کے بعد؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اگر میں نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے متعلق افترا کرتا پھر رہا ہوں اور لوگوں کو الہامی پیشگی مسلم موت کے حوالے سے دھوکے دیتا پھر رہا ہوں، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں ایک خواب کی بنا پر لوگوں کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ اے عبدالغفار ماجد میں تجھے 3 بیٹے دوں گا، اور یہ بھی کہ درمیان والا بیٹا کچھ اور مزاج کا ہوگا، یعنی اس کی تخصیص بھی کر دی اسی طریقے سے جیسے بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ 3 بیٹے مجھے دیے جن کا میں پہلے کسی پروگرام میں امیر فیصل صاحب کے سوال کے جواب میں ذکر کر چکا ہوں۔ تو لوگوں کو چاہیے حق کو پانے کے لیے تقویٰ ہونا چاہیے، بحث برائے بحث اور تعصب کے ساتھ ایک بندے کی اس کے دلائل پر غور ہی نہ کرنا، تو اس کی یعنی یہ باتیں اگر یہ کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح میری یہ تکذیب کرتے پھر رہے ہیں، ان کے آگے کوئی نبی بھی سچا نہیں ٹھہر سکتا جو ان کا رویہ ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ بحثیت مجھے انسان کے دعوے کو دیکھنا چاہیے اور تقویٰ کے ساتھ انصاف کے ساتھ دیکھنا چاہیے۔ تو میں صرف یہی کہوں گا کہ یہ تو پرانی بات ہے، وہ بیٹی کا بیٹا بن جانا۔ تو یہاں تو یہ فرعون آرٹس ہیں، جرمنی میں ہیں یا یہاں پر بھی ہوں گے، یہ 1-2 سال کی باتیں تو یاد نہیں ہوتی، تو یہ کہاں 20 سال کی بات اب یہ پوچھتے پھر رہے ہیں اس ڈاکٹر سے، وہ کیا ہی بتائے گا۔ تو میں سچی بات بتاتا رہا ہوں، اپنی ذاتی بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بتایا کہ 3 بیٹے میں دوں گا عبدالغفار، اور محترم تو یہاں تو یہ فرعون آرٹس ہیں، جرمنی میں ہیں یا یہاں پر بھی ہوں گے، یہ 1-2 سال کی باتیں تو یاد نہیں ہوتی، تو یہ کہاں 20 سال کی بات اب یہ پوچھتے پھر رہے ہیں اس ڈاکٹر سے، وہ کیا ہی بتائے گا۔ تو میں سچی بات بتاتا رہا ہوں، اپنی ذاتی بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بتایا کہ 3 بیٹے میں دوں گا عبدالغفار، اور وہ درمیان والا بیٹا الگ مزاج کا ہوگا۔ وہ اسی طرح میرے گھر میں 3 بیٹے اللہ نے دے دیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مرزا غلام سے فرمایا ہے، صاف دل کو کثرت اعجاز کی حاجت نہیں، ایک نشان کافی ہے اگر دل میں ہو خوف کردگار۔ لیکن جنہوں نے حق کو قبول ہی نہ کرنا ہو، صرف بحث برائے بحث کرنی ہو، تکذیب کرنی ہو، تو ان کا میرے پاس کوئی علاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو عقل و سمجھ دے، اپنی یہ باتیں چھوڑ دیں، اللہ سے
تقوی اور انصاف کے ساتھ اس عاجز کی سچائی کے متعلق اللہ سے معلوم کرنے کی کوشش کریں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو پر حق میرا سچائی میری ظاہر کر دے. تو میرا جواب کافی ہے. باقی یہ بحث پر ہے، بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کوئی صحیح علمی اور سوال کریں، کوئی مقبول سوال کریں. یہ تو بہت بحثیں ہو چکی ہیں ای میل فورم پر. محترم المقام عبد الغفار جنبہ صاحب، ایک سینئر احمدی ممبرس نے ایک سوال کیا ہے، کیونکہ اس میں مجھے بھی تھوڑا انٹرسٹ ہوا تو میں نے کہا مجھے بھی سوال کا جواب مل جائے گا. ان احمدی ممبرس صاحب نے سوال یہ کیا ہے کہ جو آپ نے مباہلے کا چیلنج مرزا مسرور صاحب کو دیا تھا، خلیفہ صاحب کو، یہ آپ نے اپنی جانب سے دیا تھا یا یہ کہ اللہ سے حکم پا کر دیا تھا؟ سر یہ تو ان کا سوال ہو گیا. میرا سوال سر اس میں یہ ہے، چلیے آپ جواب تو دیں گے ہی، کہ کیا کوئی مامور من اللہ کا ہونے کا دعوے دار اپنے بیس پر مباہلے کا چیلنج دے سکتا ہے کسی کو، یا یہ ضروری ہے کہ اللہ سے خبر پا کر ہی دے؟ بتائیں. شکریہ. جی محترم جبا صاحب، یہ ایک آڈیو آئی ہے میرے پاس، میں نے آپ کو فارورڈ کر دی ہے. آپ ذرا اس کو بھی سن لیجئے اور اس کا بھی جواب دے دیجئے پلیز. جی محترم، چونکہ ہمیں گروپ کے سب ممبرس کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے اور ہم نے ممبرس کو اوپن آفر دی ہوتی ہے کہ آپ اپنے سوال بھیج سکتے ہیں، تو ظاہر ہے جو سوال بھی وہ بھیجتے ہیں وہ پٹ اپ کرنے پڑتے ہیں، یہ ہماری مجبوری ہے. میں پہلے تو محترم جناب امیر فیصل صاحب کا جو سوال ہے اس کو کسی میرے مخالف نے کیا ہے کہ عبدالغفار جنبہ نے یہ مبالغہ جو دعوت دی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر دی تھی کہ انہوں نے اپنے پاس سے دیا تھا. دیکھیں امیر فیصل صاحب، میں عرصہ جب میں نے 2000 یہ بات ہے 18 کی، جب میں غالباً 18 کی بات ہے جب میں نے مرزا مسرور کو مبالغہ کی دعوت دی تھی، اس سے پہلے دیکھیں 15-16 سال ان کو میں بلاتا رہا اور انہوں نے میرا اخراج مقاطعہ کر کے بٹھایا ہوا ہے، بات نہیں کرتے. تو ظاہر ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں نے بہت دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ کی ان لوگوں سے میرا اور میرے ساتھیوں کا اخراج مقاطعہ کر کے بٹھا دیا ہے، ہمیں ایک رنگ میں شیب ابی طالب میں بٹھایا ہوا ہے، تو اس بات کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ سے میں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو کوئی ایسے حالات پیدا فرما. تو اس چیز سے بھی میں کہوں، میں نے پھر یہ سمجھ کر کہ یقین اللہ تعالیٰ اس حوالے سے بھی میری بات کرے گا اگر میں ان کو مبالغہ کے لیے بلاؤں گا. تو میں چونکہ صادق ہوں، بالکل صادق ہوں، اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے میرے لیے. تو میں نے پھر اپنی طرف سے ان کو مبالغے کا چیلنج دیا اور بلایا ان کو کہ ہاں میرا اور تمہارے درمیان اگر آپ میرا مبالغے کا چیلنج میں آپ کو دیتا ہوں اور آپ قبول کرو گے تو انشاءاللہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ فیصلہ کر دے گا. کیونکہ آپ بات میرے ساتھ کرتے نہیں ہیں، ظاہر ہے کہ ہمارا جھگڑا جو ہے کسی نہ کسی رنگ میں اس کا فیصلہ تو ہونا چاہیے. تو پھر امید ہے امیر فیصل صاحب کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ یہ جو میں نے اپنی طرف سے ان کو چیلنج دیا اور اس یقین کے ساتھ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ لوگ میرے ساتھ بات نہیں کرتے اور اس طرح جھگڑے کا فیصلہ کرنے سے یہ فرار اختیار کیا ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ میں ان کو مبالغے کا چیلنج دوں اور یہ قبول کر لیں اور اس کے بعد ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے. تو امید ہے آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. تو باقی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کسی انسان کو اللہ تعالیٰ مامور فرماتا ہے، مرسل طور پر کھڑا کرتا ہے، تو وہ خود اپنی طرف سے بھی اللہ تعالیٰ کی سے دعا کرنے کے بعد یہ کہہ سکتا ہے مخالفین کو کہ آئیں اگر آپ لوگ میرے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں کرتے، تو اس کے بعد وہ تنگ آ کر پھر اپنی طرف سے بھی مبالغے کا چیلنج مخالفین کو دے سکتا ہے. اس میں حرج والی کوئی بات نہیں ہے. ان لوگوں نے اگر مبالغہ نہیں کرنا تھا تو میرے ساتھ بات کرتے، یہ تو انہوں نے مقاطعہ اور اخراج کیا ہوا ہے. اسی طرح جیسے کہ عاصم کو شیب ابی طالب میں بدبخت ابو جہل اور اس کے ساتھی کو ڈالا تھا، تو ظاہر تنازع کے حل کے لیے کوئی نہ کوئی تو پھر اگر مامور جو ہے صادق جو ہے مرسل ہے تو وہ قدم اٹھاتا ہے، تو اس میں حرج والی میں سمجھتا ہوں کوئی بات نہیں ہے. تو امید ہے آپ کا سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا. آگے میں پڑھتا ہوں اجالا مغل صاحب کا سوال. محترمہ اجالا مغل مہن صاحبہ، ٹھیک ہے آپ کی مجبوری ہے، میں اس کو میں تسلیم کرتا ہوں، ٹھیک ہے آپ سوال اٹھائیں، لیکن ہو سکتا ہے آپ کو علم نہ ہو اس بات کا کہ 2000 مطلب کہ 15 16 17 یہ ای میل فورم پر پوری دنیا جانتی ہے، جو اس کے جو پارٹنر تھے
वो जानते हैं कि इतनी बहस हमारी हो चुकी है, मैं बाज खुतबात में भी बाज मज़ामीन में भी इस मामले का जिक्र कर चुका हूँ बड़ी तफसील के साथ, ये लोग मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो मतलब कि एक आध बहसी करना, मतलब कि जिसका कोई नतीजा ही ना हो वो बातें करना, बहस करना उसका फायदा नहीं है। बाकी ठीक है, आपका चैनल है, आपका हक है, जो भी सवाल है वो करें, लेकिन मैं ही समझता हूँ कि ये जो बातें कर रहे हैं तो मिर्जा मसूद से क्यों नहीं कहते, या उससे नुमाइंदगी का लेटर क्यों नहीं लेकर मेरे साथ बात करते। अभी फैसला हो जाएगा कि मिर्जा गुलाम साहब को अल्लाह ताला ने जकी गुलाम उनके घर बतौर वहीं लड़का दिया था या नहीं दिया था, वहां पे फैसला हो जाएगा। इधर इनको मौत क्यों पड़ रही है? सही है ना, इनका भागना बता रहा है, ये झूठे लोग हैं, ये वो जराइम करके बैठे हुए हैं। तो अल्लाह ताला इन पर रहम करे, इंशाल्लाह तो वक्त आ जाएगा वो अल्लाह ताला खुद ही इसके फैसले करेगा। मोहतरम अब्दुल गफ्फार जनबा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह जी, आपने मुफस्सल जवाब दिया। आपने ये भी क्लियर किया कि आपने वो मुबाहिले का चैलेंज अपनी तरफ से दिया था, वो हालात भी बताए, और जाहिर सी बात है कि आपने इसी तरह से ये भी क्लियर कर दिया है कि एक मामूर मिन अल्लाह को जरूरी नहीं है कि अल्लाह ताला से खबर पाकर ही वो मुबाहिले का चैलेंज दे सकता है, बल्कि अपने बेस पर भी दे सकता है। ये आपने क्लियर स्टेटमेंट दिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह। बाकी सवाल मुगल मैम की ही। जी मोहतरम, आपके जरूर ईमेल फोरम पर लंबी लंबी इन मौजूआत पर बहसें भी हुई होंगी, सवाल जवाब भी हुए होंगे, लेकिन यहाँ प्योर डिस्कशन में जो हमारे मेंबरान हैं वो उन बहसों से और उन सवाल जवाब से बिल्कुल लाइल्म है, चूंकि वो हर पहलू से जानना चाहते हैं। यहाँ जो आप बयान कर रहे हैं उस पर अगर दूसरे लोग कोई एतराज उठाते हैं तो वो चाहते हैं कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सामने आ जाए। तो इसलिए हमने ये सिस्टम रखा है कि उनमें से कोई सवाल करेगा तो हम वो भी पेश कर देंगे। थैंक यू। मोहतरमा उजाला मोल मैन साहबा, ये जो साहब बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, मतलब कि मैं इनसे कहता हूँ कि मेरे एक बिरादर निस्बती फ्रैंकफर्ट में रहते हैं, बचपन से मेरे दोस्त हैं, क्लास फेलो हैं, और मैं उनका बेनोई हूँ। आप वहां से जाकर पूछें, उसके आगे कुरान, वो मेरी बात नहीं उसने की हुई, उसके आगे कुरान रखें, कुरान रख के उससे पूछे कि क्या अब्दुल गफ्फार जम्बा ये कहता है अपने मुतल्लिक कि अल्लाह ताला ने मेरी शादी के बाद मुझे खबर दी कि अब्दुल गफ्फार मुझे 3 लड़के दूंगा, क्या इसे ये कहा था? क्या अब्दुल गफ्फार झूठ बोल रहा है? उसके आगे कुरान रखें और फिर उससे पूछें। हालांकि वो मेरी उसने बात नहीं की, बल्कि मेरे इख्तिलाफ भी हैं उसके साथ। तो अगर वो कह दे कि बिल्कुल अब्दुल गफ्फार ने ये बात की हुई है तो फिर इन लोगों को मान लेना चाहिए। तो बाकी एहतियात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, बात ऐसे हालात होते हैं कि बंदा एहतियात नहीं कर सकता। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि मेरा इस शख्स को जो कह रहा है कि कोई सबूत होना चाहिए, तो सबूत फ्रैंकफर्ट में मौजूद है, मेरा बिरादरी निस्बती है, और वो उसके आगे कुरान रख के कहें कि ये बात अब्दुल गफ्फार जम्बा कह रहा है कि क्या ये सच है, क्या तुझे पता है इस बात का? इंशाअल्लाह ताला वो करेगा, इस बात की तारीफ करेगा कि अब्दुल गफ्फार ने ये बात कही हुई है। मोहतरमा उजाला मुगल साहबा, मैं बड़ी सादा सी बात है, अगर ये समझते हैं ये मुखालफिन जो इतराज कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं इसके मुखालफाना, मैं गलती पर हूँ तो जनाब अपने खलीफा साहब से कहें, मैं लंदन आने के लिए तैयार हूँ, मैं उनके आगे बैठ के बात करूंगा उनसे, या वो मेरे पास आ जाएं, या उनकी नुमाइंदगी का लेटर कोई भी बंदा लेकर आ जाए मेरे पास, हम बात कर लेते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये बात तो इन बहसों में तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपके पास कुछ सच्चाई है, अगर मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद वाकई ही वो मौत जकी गुलाम थे, वो मौत निशान रहमत थे, जिसकी चला और शाफों में अल्लाह ताला ने खबर दी थी मोहम्मदी मरीमत मिर्जा गुलाम अहमद को, तो आपको डर किस बात का है? मिर्जा मसूद को डर किस बात का? क्यों भागता फिर रहा है मेरे आगे, या आप क्यों भागते फिर रहे हैं? उसका नुमाइंदगी का लेटर लेकर मेरे साथ बात करने के लिए क्यों भाग रहे हैं मुझसे? दूसरी बात ये है कि ये जो कहते हैं ये खिलाफत है हमारी, इस खिलाफ का भी आप दिन रात मिसयूज करते फिर रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं, लोगों को गुमराह किया हुआ है इन लोगों ने। मैं इसको बलायत कादियान, बलायत मिश्क की कॉपी कहता हूँ, ये वो है बला है जो एमपीओ के गले पड़ी 1914 में। तो इन लोगों को अगर ये बाकी खुदा के बनाए हुए खलीफे हैं, खुदा की तईद इनके साथ है, मोहतरमा उजाला मुगल मैन साहबा, इनको डर किस बात का है? अब्दुल गफ्फार जम्बा जिसको की गलती खुदा समझती है, उससे बात करने के लिए इसको मसला इनको क्या है? मैं तो लंदन आने के लिए भी तैयार हूँ, बल्कि ऐसी तरह हमारी बहस हो, ओपन हो, वहां पर लोगों की जितने भी सोशल मीडिया है उन लोगों को दावत दी जाए कि आए जी, 2 फरीक हैं, ये उनकी गुफ्तगू हो रही है, ये सुने,
آگے وہ ان کی کوریج بھی کریں. تو میں تو کہتا ہوں کہ اوپن ڈسکشن ہو, پھر ایم ٹی اے پھر وہ ڈسکشن چلا دیں, بتا دیں عام ایم پی او کو, پھر پتہ لگ جائے گا کہ گل کیا ہے, سڑنا ہو کی گیا ہے. مرزا مسعود صاحب اور نانا جی نے سڑنا کیتا کیا ہوا ہے, انہوں نے پتہ لگ جائے گا, روشنی ان کو ہو جائے گی. یہ جو سوال کرتے پھر رہے ہیں آ کے مجھ پر, تو یہ سیدھا کام کیوں نہیں کرتے؟ وہ کام تو بڑا آسان ہے, اس میں تو بڑے فیصلے ہو جائے گا. بلکہ اس بحث جو ہماری ہوگی, میری اور مسعود صاحب کی, یا میری یا اس بندے کے ساتھ بحث ہوگی جس کے پاس نمائندگی کا لیٹر ہوگا مرزا مسعود احمد کا, تو اس کی بحث کو تو ایم ٹی اے پہ لوگ سنیں گے, پتہ لگ جائے گا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. تو اس میں ان کو خوف کیا ہے, کس بات کا خوف کیا ہے؟ ان کو چاہیے کہ تیار کریں اپنے خلیفہ صاحب کو, وہ بھاگتا پھر رہا ہے, ان کو پکڑے اور ان سے کہیں کہ جناب اگر اللہ نے باقی آپ کو بنایا ہوا ہے خلیفہ, تو آپ بھاگتے کیوں پھر رہے ہیں ایک ایسے مدعی کے آگے جس کو آپ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ متعلق وہ غلطی کرتا ہے. میرا جواب کافی ہے. جی محترم جبار صاحب, یہ واقعی آپ کا بہت ہی مضبوط پوائنٹ ہے کہ اتنے سال سے آپ للکار رہے ہیں, اور بٹھا کر آپ کو اور ان کے جو بھی بڑے کرتا دھرتا ہیں, اکابرین ہیں, وہ بیٹھ کے ایک دفعہ اس بات کا فیصلہ کر سکتے ہیں. فیصلہ کرنا ہے تو سامنے قرآن کو رکھنا ہے, احادیث کو رکھنا ہے, اور محترم مرزا صاحب کی کتابوں کو رکھنا ہے, جن کو آپ بھی مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں, اور اس میں فیصلہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے. تو یہ واقعی یہ بات جو ہے یہ بہت سے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ آخر اس میں ہرڈل کیا ہے, اس میں رکاوٹ کیا ہے, اس میں مسئلہ کیا ہے. اس کو کھلا کھلا ایک اوپن فورم پر ایم ٹی اے پر بحث ہو جائے اور لوگ خود دیکھ لیں, اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. آخر ہر انسان عقل اور شعور رکھتا ہے, اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے صحیح اور غلط کی ججمنٹ کی صلاحیت بھی رکھی ہوتی ہے. تو بہرحال اب وہ نہیں مانتے, تو اب اس کا کیا کیا جائے. جی محترم, اس کے بعد میں اگلا سوال جو ہے وہ پیش کرتی ہوں, وہ بھی کسی ممبر کی طرف سے آیا ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ محترم جمبا صاحب, آپ احمدیوں کے پہلے خلیفہ کو تقریر و تحریر میں بارہا خلیفہ راشد قرار دے چکے ہیں. دوسری طرف آپ کا کہنا ہے کہ مرزا صاحب نے اپنے بعد کسی خلافت کا کوئی تصور نہیں دیا, پھر آپ ان کو خلیفہ راشد کیوں کہتے ہیں؟ جناب اجالا مغل صاحبہ, آپ کے اس سوال کے سلسلے میں عرض کرتا ہوں کہ جناب مولوی نور الدین رضی اللہ تعالی عنہ ایک بڑے سچے انسان تھے, درویش تھے اور صادق انسان تھے, کوئی دنیا دار نہیں تھے. اگر میں نے ان کو پہلے اپنے خطابات میں یا اپنے مضمونوں میں بھی اگر ان کو خلیفہ کہا ہے, تو میرا ان کو خلیفہ کہنا ایسا ہی ہے جیسا کہ حضرت مرزا غلام صاحب 1884 تک بلکہ 1891 تک حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کے عقیدے کے قائل تھے. یہ ان کی لا علمی تھی, اور وہ لا علمی میں وہ کہتے رہے تھے. اسی طرح میں بھی شروع میں ان کو خلیفہ کہتا رہا ہوں حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جبکہ وہ امام تھے, حضرت مرزا غلام صاحب کے جماعت کے قائد تھے, اور یہاں تک ٹھیک ہے, بالکل سچے قائد تھے, اس میں کوئی ایسی غلطی والی بات نہیں ہے کہ انہوں نے جان کے کہ حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دھکے سے جان کر اپنا جماعت پر مرزا غلام صاحب کے بعد ان کی جماعت پر قبضہ کیا تھا, ایسی کوئی بات نہیں. وہ صدر انجمن احمدیہ جو مرزا غلام صاحب کی نمائندہ ایک مجلس معتمدین تھی, ان کا بنایا ہوا, اور پوری حاضرین جو تھے جب تدفین ہوئی تھی حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی, ان کی سب کی متفقہ رائے سے وہ چنے گئے تھے قائد جماعت احمدیہ, امام جماعت احمدیہ. تو میں اگر لا علمی میں پہلے کہتا رہا ہوں, مرزا غلام احمد صاحب بھی تو 1891 تک حیات مسیح کے عقیدہ کے جو غلط عقیدہ ہے اس کو کہتے رہے تھے نا. تو یہ بعض وقت ہو جاتا ہے, تو اس میں یہ کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے. تو باقی اگر مرزا غلام احمد صاحب کے بعد کوئی خلافت کا سلسلہ ہوتا, تو اس سلسلے میں اس اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ لوگوں کے آگے عرض کر دیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ایسے سبھی ممبرز جو کہ سوالات کر رہے ہیں, چاہے مغل میم کی ونڈو پر چاہے میری ونڈو پر, ان سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ ہمارا مقصد سچائی کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے, ریویل آؤٹ کرنا ہے.
اور اس کے لیے محترم عبد الغفار جنبا صاحب جو کہہ رہے ہیں اسٹیٹمنٹ وہ ماشاءاللہ ان کا اپنے جگہ درست لگتا ہے کہ باقاعدہ ایک ہی ٹائم میں بات چیت ہو جائے. اگر مرزا مسرور صاحب آنے کو تیار ہیں تو جنبا صاحب کی ڈائریکٹ بات چیت ہو جائے, اور اگر ایسا ممکن نہیں بھی ہے تو محترم خلیفہ مسرور صاحب کی طرف سے کوئی اتھارٹی لیٹر آ جائے کہ یہ ہماری طرف سے منتخب کیا جاتا ہے ممبر جنبا صاحب سے بات چیت کرنے کے لیے. تو یہ دو باتیں ہو گئیں. تیسری بات میں یہ اپنی طرف سے انشاءاللہ شامل کرتا ہوں کہ ایسے سبھی موضوعات پر جو بھی سوالات ہیں اور احمدی ممبرز کے سوالات ہیں تو ان سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ وہ پروگرام بنائیں محترم عبد الغفار جنبا صاحب کے فالوور سے, چاہے وہ طارق چوہان صاحب ہوں, چاہے وہ عبد القدیر صاحب ہوں, ظہور صاحب ہوں, یا جو بھی ہوں, تو وہ ہم انشاءاللہ ان سے اصلاح پسند تنظیم والوں سے بات کر کے بتا دیں گے کہ کون ممبر بات کریں گے. تو احمدی ممبرز سے ہم یہ التماس کرتے ہیں کہ وہ اپنے نام کے کون کون بات کرنا چاہتے ہیں اور ٹاپک ہمیں بتائیں تاکہ ہم اصلاح پسند تنظیم کے ممبران سے وقت لے کر شیڈول لے کر باقاعدہ اناؤنس کر کے سیٹل کریں گے انشاءاللہ, اور یہ گفتگو ارینج کرائیں گے. بٹ احمدی جماعت کے ممبرز کے درمیان اور اصلاح پسند تنظیم کے ممبرز کے درمیان ہی یہ بات چیت ممکن ہے, اور ہم اس کو ویلکم کہتے ہیں. شکریہ, جزاک اللہ. خاک صاحب نے 26 مارچ 2019 سے 23 اگست 2019 تک حضرت مرزا غلام احمد الاسلام کے رسالہ الوصیت اور ایت استخلاف کی حقیقت کے متعلق 10 خطبات میں نے دیے ہوئے ہیں, اور بڑی دلائل کے ساتھ بتایا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ خلافت احمدیہ اور یہ جو ایت استخلاف کے مطابق ہم خلیفے ہیں سراسر جھوٹ ہے, اور انہوں نے ایت استخلاف کا اتنا مس یوز کیا ہے امت محمدیہ میں. میں بعض وقت ڈر جاتا ہوں کہ کتنے لوگ یہ باغی لوگ ہیں, ان کے ساتھ کیا ہوگا. تو باقی دوستوں کو کہوں گا کہ یہ خطبے جو میں نے حوالہ دیا یہ خود دوبارہ سن لیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے بعد خلافت راشدہ قدرت ثانیہ کا رنگ میں شروع ہوئی تھی تو پھر حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور امامت میں ان سے قدرت ثانیہ کے نزول کے لیے دعائیں کیوں کرواتے رہے تھے یہ لوگ. یہ تاریخ احمدیت جلد 3 صفحہ 212 پر یہ ثبوت موجود ہے. تیسری بات یہ کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب پر سورۃ نور کی آیت 56 نازل نہیں ہوئی تھی, اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے آپ کے بعد کسی قسم کی خلفاء کے سلسلے کا وعدہ فرمایا تھا. اگر کوئی ایسی ثبوت ہے بے مخالفین کے پاس یا جناب مرزا مسرور احمد کے ساتھ تو وہ مجھے حوالہ دیں کہ جناب یہ سورۃ نور کی آیت نمبر 56 مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئی تھی. نہیں نازل ہوئی تھی. تو جب وہ آیت نہیں نازل ہوئی تو خلافت کا سلسلہ تو یہ آیت استخلاف کے مطابق آسم سے ہوا تھا. وہ بانی اسلام تھے, وہ دین اسلام لائے تھے. دین اسلام میں کی مضبوطی اور تمکنت کے لیے ان کے بعد, اور اللہ تعالیٰ نے ان سے آیت استخلاف میں یعنی سورۃ نور کی آیت نمبر 56 میں وعدہ فرمایا خلافت کا, اور ہر صاحب شریعت نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد خلفاء کے سلسلے کا جاری کرنے کا وعدہ فرمایا تھا. ایسی حضرت موسیٰ السلام کے بعد بھی وعدہ فرمایا تھا. تو مرزا غلام احمد السلام تو ایک امتی نبی تھے, ایک غلام نبی تھے, اور ایک مجدد صدی تھے. آپ علیہ السلام تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تجدید کے لیے مبعوث ہوئے تھے, بلکہ 14ویں صدی ہجری کے سر پر خلافت اللہ منہاج نبوت کا وہ سلسلہ جو دوسری صدی کے سر پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک وجود سے شروع ہوا تھا, اسی سلسلے کے 13ویں خلیفے تھے, آسم کے خلیفے تھے. تو ایک آسم کا خلیفہ آگے اپنی طور سے کیسے خلافتیں جاری کر سکتا ہے, کیونکہ وہ کوئی نیا دین تو لائے نہیں تھے. آسم کے دین نے اسلام کی تجدید کے لیے ہی وہ معمول ہوئے تھے, تو وہی وہ سارا زندگی وہ اس کی تجدید کرتے رہے ہیں. علاوہ اس کے یہ بھی یاد رکھیں کہ صاحب شریعت نبیوں کے بعد خلافتی سلسلے جاری ہوا کرتے ہیں. ابھی میں نے پہلے بھی کہہ دیا, ابھی بتا رہا ہوں. حضرت مرزا غلام صاحب تو آسم کے دین اسلام کی تجدید کے لیے معمول ہوئے تھے, کوئی نیا دین نہیں لائے تھے. آپ علیہ السلام یعنی حضرت مرزا غلام صاحب آسم کے بعد جاری ہونے والی خلافت علی منہاج نبوت کے سلسلے کے 14ویں صدی ہجری کے سر پر 13ویں خلیفے تھے. اور علاوہ اس کے میں بتانا چاہتا ہوں اپنے مخالفین کو کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے اپنی وصیت یا اپنی کسی تحریر میں اپنے بعد کسی قسم کے خلافتی سلسلے کا ذکر یا وعدہ نہیں فرمایا ہے. مرزا محمود احمد بھی یہی سمجھتے تھے. میں ان کا ایک حوالہ آپ لوگوں کے آگے پڑھ کے سنا دیتا ہوں.
یہ جماعت احمدیہ کا جدید نظام عمل اور انوار العلوم جلد 9 صفحہ 132 پر یہ 19 اکتوبر 1925 کی ان کی تقریر ہے. وہ کہتے ہیں مجلس معتمدین یعنی صدر جماعت احمدیہ کے بنیادی اصول میں جو دراصل ہے ہی اسلام کا بنیادی مسئلہ خلیفہ وقت کا وجود شامل نہ تھا. اب دیکھیں وہ تو خود مرزا بشیر الدین محمود احمد اقرار کر رہا ہے اس بات کا کہ مرزا غلام صاحب نے اپنے بعد کسی قسم کا مجلس معتمدین یا صدر جماعت احمدیہ میں کسی خلافتی سلسلے کا ذکر نہیں فرمایا. تو میرے خیال میں محترمہ اجالا مغل صاحبہ آپ کا یہ جو سوال تھا اس کا جواب جو میں نے دیا ہے وہ کافی ہے. تو اس کی تفصیل جتنی بھی ہم کریں تو وہ کم ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میں اس وجہ سے کہتا رہا ہوں خلیفہ راشد پہلے حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیونکہ میرا علم نہیں تھا وہاں پر اس وقت. اسی طرح جس طرح مرزا غلام صاحب کا 1891 تک حیات مسیح یا کے عقیدہ کے حوالے سے یا ان کو حضرت مسیح صاحب نے مریم صاحب کی وفات کا علم نہیں تھا، تو وہ بھی امت کا جو عقیدہ تھا اس کے مطابق وہ اسی کے قائل تھے. ایسے ہی میں بھی ان کو خلیفہ کہتا رہا ہوں اپنے خطابات میں بھی، اپنے مضمونوں میں بھی، اور یہ میری لا علمی تھی. اور پھر ظاہر ہے کہ جب تک کسی حقیقت کا پتہ نہ ہو تو پھر انسان کے منہ سے ایسی باتیں نکل جایا کرتی ہیں، یہ کوئی دلیل اور حجت نہیں ہوا کرتی. امید ہے میرا یہ جواب کافی ہے. جی محترم، اگلا سوال میں آپ سے کرتی ہوں کہ یہ پوچھا گیا ہے کہ جمبا صاحب کا دعویٰ 15ویں صدی ہجری کے مجدد ہونے کا بھی ہے، جو اس امر کا تقاضا کرتا ہے کہ ان کا پیغام پوری امت مسلمہ کے لیے ہو. لیکن دیکھا گیا ہے کہ سال ہر سال سے وہ صرف جماعت احمدیہ مسرور گروپ سے ہی مخاطب ہوتے ہیں اور باقی تمام مسلمانوں کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ محترمہ اجالا مغل مین صاحبہ، آپ کا یہ جو سوال ہے اس سلسلے میں خاکسار جواباً گزارش کرتا ہے کہ میں اس سوال کا جواب پہلے بھی بہت دفعہ اپنی تحریروں میں اور اپنے خطابات میں دے چکا ہوں. تو یہاں پر میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ مرسل یا مجدد جس جماعت میں پیدا ہوتا ہے اور اسی میں وہ ظاہر بھی ہوتا ہے، اس کی اولین مخاطب اس کی وہی جماعت ہوتی ہے جس میں وہ پیدا ہوتا ہے. جیسے کہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی 12 یا 13 سال کفار مکہ کو ہی وہ تبلیغ کرتے رہے تھے. تو ظاہر ہے کہ اس قوم کا، اس کمیونٹی کا جس میں وہ پیدا ہوتا ہے تو ظاہر ہوتا ہے انہیں میں، تو ان کا زیادہ حق ہوتا ہے. تو اس لیے زیادہ تر میں اپنا جماعت احمدیہ جو قادیان ہے جس کے ہیڈ مرزا مسعود صاحب ہیں، ان کو میں کرتا رہتا ہوں اور خطاب کرتا ہوں. خاک صاحب اپنے تحریری مضامین یا اپنے خطبات یا اپنے لیکچروں میں غیر احمدی مسلمانوں اور دیگر مذہب کے لوگوں کو بھی خطاب کرتا رہتا ہے. لیکن زیادہ زور قادیانی جماعت احمدیہ کے نام نہاد خلفاء، مولوی اور ارباب و اختیار پر دیتا ہوں میں زیادہ. اسی طرح سامعین کرام اور محترمہ اجالا مغل مین صاحبہ، کسی سچے مرسل کا سب سے بڑا اور پہلا کام جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کو سچے خدا یا خالق سے آگاہ کرے، ان کو سچے خدا کی طرف، خالق جو ہے ہماری بنانے والا جو ہے اس کی طرف بلائے، ان کو آگاہ کرے اور اس کی طرف آنے اور اس کو پہچاننے اور اس کی عبادت کرنے اور اسے قبول کرنے کی دعوت دی. یہ سب سے بڑا مرسل کا، وہ کسی رنگ میں دنیا میں اللہ تعالیٰ اسے معبود فرمائے، اس کا یہ ہوتا ہے. تو خاکسار اپنے الہی نظریہ یا اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ یا ام النظریات کے ذریعے ساری دنیا کے لوگوں کو سچے خدا کی طرف بلا رہا ہے. اسی جو اللہ تعالیٰ کا ذمہ داری ہے مجھ پر ایک سچے معبود کی، تو اسی کے مطابق میں بلا رہا ہوں. اور یہ نظریہ اس وقت الغلام.com ویب سائٹ پر موجود ہے، تو آج کل اسی کی میں نظر ثانی بھی کر رہا ہوں. تو مخالفین کا یہ کہنا ہے کہ میں صرف جماعت احمدیہ قادیان کے مرزا مسرور احمد یا ان کو مخاطب کرتا رہتا ہوں، باقی غیر احمدی جو ہمارے بہن بھائی اور بزرگ ہیں ان کو دعوت نہیں دیتا. میں تو بارہا میرے تقاریر سن لیں، خطابات سن لیں، حیات مسیح کے عقائد جو ہیں میں نے بارہا اس کے متعلق بتایا ہے اپنے غیر احمدی بھائیوں کو بھی، پینا بھی ہے حیات مسیح کا عقیدہ جھوٹا ہے. وہ کوئی مسیح صاحب نے مریم نہ آسمان پر زندہ کیا ہے، نہ بیٹھا ہوا ہے، نہ اس نے آنا ہے. علاوہ اس کے یہ خاتم النبیین کا عقیدہ جو ختم نبوت کے رنگ میں غیر احمدی
علماء یا مولوی حضرات نے بنایا ہوا ہے، اس کے متعلق میرے کوئی درجنوں خطابات بھی ہوں گے اور مضامین بھی لکھے ہوئے ہیں میں نے، اور اس میں بتایا ہے کہ کوئی عاصم زمانے کے لحاظ سے وہ آخری نبی نہیں ہے، خاتم النبیین کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کی سورۃ فاتحہ، سورۃ النساء، سورۃ الانعام، سورۃ الاعراف، بلکہ میں دلائل پیش کی ہیں کہ ایت خاتم النبیین کی اللہ تعالیٰ نے خود تشریح فرما دی ہوئی ہے کہ اس کے حقیقی معنی کیا ہیں، اور میں نے اپنے مسلمان بھائیوں کو جو غیر احمدی مسلمان بھائی ہیں ان کو بتایا ہوا ہے کہ یہ عقیدے باطل ہیں، ان کو چھوڑو اور سچے عقیدے کی طرف آؤ، اور اپنے متعلق اپنے دعویٰ کی طرف بھی ان کو میں بار بار کہتا ہوں کہ دیکھیں نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے آگے پیش ہوئی رکھی ہوئی ہے، اس کے حوالے سے یوں مقدر تھا کہ یہاں پر ابن مریم سے مراد وہ موسی مریم مراد نہیں ہے جس کے گھر بن باپ کے ایک بچہ پیدا ہوا تھا جس کا نام اللہ نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رکھا تھا۔ فرشتہ نے ذکی غلام کے طور پر اس موسی مریم کو بشارت دی تھی، وہ فوت ہو چکا ہے، اس نے نہیں آنا اپنا مشن پھول کر کے اپنی طبعی زندگی کے گزار کے زندگی وہ فوت ہو گیا ہے۔ نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہوئی ہے، اس کے مطابق یہ مقدر تھا کہ امت محمدیہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایک برزیدہ ولی کو محمدی مریم ہونے کا روحانی مقام و مرتبہ بخشنا تھا۔ پھر اس محمدی مریم نے اللہ تعالیٰ سے دین اسلام کی فتح اور غلبے کے لیے ایک نشان مانگنا تھا، تو اسی غرض کے لیے وہ چلہ ہوشیار پور میں گئے، وہاں پر 40 روز انہوں نے دعائیں مانگی، پھر ان کی دعاؤں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، اور پھر آگے اسی طرح ذکی غلام کے اللہ نے بشارت دی ان کو۔ یہی وہ ذکی غلام ہے جو کہ امت محمدیہ میں نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی جو پیش ہوئی عاصم کی اس کا مصداق ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے الہامی اشعار میں کلام میں مسیح عیسیٰ ابن مریم قرار دیا ہے، مرزا غلام صاحب پر جو الہامی کلام نازل ہوا، جیسا کہ اکثر میں شعر ان کو پڑھتا ہوں کہ یہ درگاہ خدا مرد بسد آزاد ہوئی آیت، مبارک مادت اے مریم کہ عیسیٰ باز ہوئی آیت، کہ خدا کی درگاہ سے ایک مرد باعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے محمدی مریم مرزا غلام احمد تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ تو میں تو یہ درست بات نہیں ہے کہ میں غیر احمدی مسلمانوں کو مخاطب نہیں کرتا یا ان کو دعوے کی طرف نہیں بلاتا، میں تو چھوڑ غیر احمدی مسلمان بلکہ تمام دنیا کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہا ہوں، ان سب کو بلا رہا ہوں کہ دیکھو اس دنیا کا اس کائنات کا خالق سچا مالک ہمارا وہ نیکی وہ ہے، خدا ہے، وہ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ ہے۔ میں نے بڑا کھول کھول کے بتا دیا ہوا ہے، یہ ایک الگ مضمون ہے برفیز گارڈ کا، انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو اسی فورم پہ انشاءاللہ تعالی یہ آج اس برفیز گارڈ کے حوالے سے بھی باتیں آپ لوگوں کو بتائے گا۔ تو فی الوقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ جواب کافی ہے، یہ کہنا کہ میں صرف جماعت احمدیہ قادیان کو مخاطب کرتا ہوں، نہیں، میں تمام دنیا کے لوگوں کو سچائی کی طرف بلا رہا ہوں اور اپنے دعوے کی طرف بلا رہا ہوں، اور جو مشن خدا نے مجھے دیا ہے اس کی طرف بلا رہا ہوں، اور دین اسلام کی سچائی اور غلبے کی طرف بلا رہا ہوں کہ آؤ ادھر میرے ساتھ شامل ہو جاؤ تا دین اسلام کا فتح اور غلبہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ جواب کافی ہے۔ جی محترم عبدالغفار جمبا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، روزے میں آپ نے اتنا وقت نکالا اور بہت ہی احسن طریقے سے ہمارے سب سوالوں کے جواب دیے۔ بہت سے کوشچنز جو بیٹر تھے اور ممبران کی طرف سے آئے تھے ان کے بھی آپ نے بڑے احسن طریقے سے جواب دیے۔ باقی اگلی آڈیو میں اب میں ان لوگوں سے مخاطب ہونا چاہتی ہوں جو تابڑ توڑ آڈیوز بھیج رہے ہیں مسلسل ایک کے بعد ایک۔ اول تو یہ بات ہے کہ جو بندہ پروگرام کنڈکٹ کر رہا ہوتا ہے اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ جو آڈیوز آ رہی ہیں وہ ان سب کو بھی سن سکے، پروگرام پہ توجہ بھی مرکوز رکھ سکے، اور جو مہمان خصوصی بلایا ہوا ہے خاص طور پہ جس کو انوائٹ کیا گیا ہے اور جس سے ہم کوشچن آنسر کر رہے ہیں اس کی ساری آڈیوز بھی سن سکے، تو ایٹ دا سیم ٹائم اتنی سب طرف توجہ دینی ممکن نہیں ہوتی۔ باقی آگے اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ کج بیسی میں پڑے، اور آڈیو کرنے والے محترم ممبر جو ہیں وہ ایک ایسے پوائنٹ کے اوپر
مسلسل زور دیے جا رہے ہیں جو بنیادی پوائنٹ ہی نہیں ہے، اور بنیادی جو وجہ نزاع ہے جماعت احمدیہ قادیان اور جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے درمیان، وہ پیشگوئی مسلم موعود ہے۔ ایک دفعہ ادھر کے اکابر بیٹھ کر اور ادھر سے جمبا صاحب اور ان کے ساتھی بیٹھ کر اس کا فیصلہ کر لیں۔ باقی ساری باتیں ثانوی ہیں کہ انہوں نے اپنے 3 بیٹے پیدا ہونے سے پہلے پیشگوئی شائع کی یا نہیں کی۔ اب بھائی کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ اس کو کوئی خبر دیتا ہے تو وہ اس کو شائع کرنے لگ جائے، اسے کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور اگر بعد میں خدا اس کو کسی منصب کے لیے کھڑے کرتا ہے تو وہ کیسے پہلے سے وہ کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کوئی خبر دے تو وہ اسے شائع نہیں کرانے لگ جاتا، جبکہ اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ بعد میں اسے کس منصب کے لیے چنا جائے گا، اور آیا لوگ اس سے ان باتوں کے ثبوت مانگیں گے۔ یہ ساری جو باتیں ہیں یہ بیکار ہیں۔ اصل بات جو ہے وہ پیشگوئی مسلم موعود ہے، اس پہ ہے سارا جھگڑا، اس کا بیٹھ کر فیصلہ کر لیں۔ یہ تو فروئی باتیں ہیں، ان میں الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شکریہ۔ چونکہ پروگرام کا وقت 2 گھنٹے ہے اور 2 گھنٹے روزے میں انف ہوتا ہے، تو اس لیے ہم اس کو پروگرام کو یہاں ختم کرتے ہیں۔ فیصل بھائی سے میری درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں اور جو بھی انہوں نے کہنا ہے وہ کہیں۔ پروگرام مینیجر مغل میم اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، السلام علیکم۔ یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ پہلی بات تو ہمارے سے سوالات کیے جا رہے ہیں ہمارے مینجمنٹ پر، ایک طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے کیوں الاؤ کر رکھا ہے طارق چوہان صاحب کو محترم جمبا صاحب کے ساتھ، تو اس میں ہمارا بالکل حتمی فیصلہ ہے کہ ہر ایک دعوی نبوت والے کو ہم ایک آدمی الاؤ کریں گے کہ اگر وہ سوالوں کے جواب دے رہے ہیں تو وہ ریٹن ٹیکسٹ اگر انہیں جاری کرنا ہے تو وہ دیں، اور یہ انتظامیہ کا حتمی فیصلہ ہے، اور انتظامیہ کسی کے بھی پریشر میں کوئی فیصلے نہیں دیتی ہے، تمام فیصلے مینجمنٹ روم میں ہوتے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ پالیسی ہمیں کچھ ڈاؤٹ کریٹ کرتی ہے کہ ایک پروگرام کنڈکٹ کرنے والے ممبر کے پاس 10 آڈیوز بھیج دی جائیں اور ادر ایڈمن کے پاس اس طرح سے بھیج دی جائیں، تو ہم بالکل جو باتیں مغل میم باتیں کر چکی ہیں وہ صحیح ہیں بالکل، اور اس طرح کے ماحول سے ڈسٹربنس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ حتمی فیصلہ یہی ہے کہ سوال جتنے بھی ہوں گے پیور ڈسکشن گروپ کی طرف سے وہ مغل میم کے ہوں گے، اور چند سوال جو ہوں گے وہ امیر فیصل کے ہوں گے۔ اس کے علاوہ سبھی ممبرس کے سوال تو ویلکم ہیں، بٹ ان کی ادھک سے ادھک ایک یا بہت میکزیمم 2 آڈیو لی جا سکتی ہیں ایک پروگرام میں، اور وہ بھی 1 منٹ سے کم کا ایک سوال ہوگا۔ یہ اس وقت سے بالکل سیٹلڈ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جن ممبرس کے سوال زیادہ ہوں احمدی ممبرس کے، تو ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ اور کچھ شکایت وہ کر رہے ہیں طارق چوہان صاحب کی کہ طارق چوہان صاحب ایسے بات کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ اٹ از پیور ڈسکشن گروپ۔ پیور ڈسکشن گروپ میں خاص طور سے 1 to 1 گفتگو کرتے ہوئے کسی کو بھی کسی کے اکابر کی توہین برداشت نہیں کی جاتی ہے، نہ وہ الاؤ کی جاتی ہے۔ اور اس کا زندہ مثال میں بیٹھا ہوں کہ میں نے ان کے مجاہدین کے جو بہت بڑے ختم نبوت کے دلدار کہلاتے تھے، کیا ہے وہ سلمان خاشقی صاحب، ان کو دوران مناظرہ ہی میں نے ریموول کر دیا تھا۔ تو اس بات کی یقین دہانی میں کراتا ہوں کہ کسی طرح کی کوئی بدتمیزی نہیں ہوگی، احمدی ممبرس یا جو بھی آگے آنا چاہیں آئیں، بٹ ایک سسٹم کے طریقے سے۔ بہرحال بہت ٹائم ہوا، میں الٹیمیٹلی محترم عبدالغفار جمبا صاحب کا، طارق چوہان صاحب کا اور سبھی ممبرس کا، مغل میم کا اور سب لوگوں کا بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ کہتا ہوں کہ رمضان کے روزے کے ٹائم میں، جبکہ یہ ایک طرح سے پیک ٹائم ہوتا ہے، اس میں بھی محترم غفار جمبا صاحب نے ٹائم دیا، تشریف لائے۔ تو انشاءاللہ میں ان سے ریکویسٹ یہ بھی کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ انہیں ہمت دے، صحت و تندرستی دے، تو انشاءاللہ جب کبھی بھی وہ دوبارہ میسج کرواتے ہیں ہمارے پاس کہ کب وہ انشاءاللہ اویلیبل ہیں اور بات کرنے کے لیے تیار ہیں، تو ہم ہر وقت تیار ہیں بات چیت کرنے کے لیے۔ تو آپ کی طرف سے میسج آنے کی دیر ہے، بہت ٹائم آپ کا لے لیا ہے، تو میں انشاءاللہ اجازت چاہتا ہوں، اور محترم عبدالغفار جمبا صاحب، طارق چوہان صاحب اور سبھی ایڈمنس ٹیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر پہ خاکسار محترم جناب امیر فیصل صاحب ایڈمن جو ہیں پیور ڈسکشن پروگرام کے، تو ان کو اور مینیجر صاحبہ اجالا مغل مین صاحبہ کو میں عرض کہتا ہوں کہ میں ماہ رمضان میں نے دیکھا ہے کہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو
ہفتے میں ایک دن دے سکتا ہوں میں انشاءاللہ تعالی ہفتے میں ایک دن آپ کے پروگرام میں حاضر ہو جایا کروں گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو نیکسٹ سنڈے ہے، نیکسٹ سنڈے میں بھی میں خاکسار عبدالغفار جمبا جرمنی کے ٹائم یعنی 3 بجے خاکسار حاضر ہو جائے گا آپ کے پروگرام میں. اگر آپ کے پاس ٹائم ہوگا، آپ یہ پروگرام کرنا چاہیں تو میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے میں 3 بجے جرمنی کے ٹائم کے مطابق تو میں آپ کے پروگرام میں حاضر ہو جاؤں گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ماہ رمضان میں یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہے گا. تو بہر اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے، آپ وقت نکال کر ایک نافع الناس پروگرام اپنے چلایا ہوا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس سے لوگوں کو بہت بھلا کرے گا اس کے، اور اس طرح لوگوں کا بہت بھلا ہو جائے گا سچ اور حقیقت کو جاننے کے لیے. تو میں دعا گو ہوں آپ دونوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے. اور آپ بلا شبہ غیر جانبدار ہیں، آپ کسی کی طرفداری نہیں کرتے اور نہ آپ کو کرنی چاہیے. میں بھی ایک مدعی ہوں اور اپنا جو دعوی ہیں یا جو سوال ہیں مجھ پر ہوتے ہیں میں ان کا جواب دیتا ہوں، اور آپ بڑی دیانتداری کے ساتھ غیر دیانتداری کے ساتھ لوگوں کے سوال پڑھ کے میرے آگے رکھتے ہیں اور میرا جواب بھی لوگوں کے آگے رکھ دیتے ہیں. تو اس طرح میرے مخالفین کو بھی چاہیے، جماعت مجھے قادیان کے لوگوں کو چاہیے، کیا مسئلہ کیا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس تنازع کا حل کر لیں. آپ جناب مرزا مسعود احمد صاحب سے کہیں کہ وہ آئیں ڈائریکٹ، میں کر لیں گے بات. یہ تنازع جس میں ابھی جماعت پھنسی ہوئی ہے ساری اور 18-20 سال ہو گئے ہیں، تو انشاءاللہ اس کا حل ہو جائے گا، لوگوں کا بھلا ہوگا، لوگوں کو پتہ چل جائے گا حق کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. تو اگر مرزا مسعود صاحب نہ آنا چاہیں، میرے ساتھ ڈائریکٹ بات نہ کرنا چاہیں، تو اپنی نمائندگی کا کسی بھی مربی صاحب کو، مولوی صاحب کو، کسی جائزہ صاحب کو تو دے دیں نمائندگی کا لیٹر، وہ آ جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے ساتھ وہ کی بات ہو جائے گی. اگر علاوہ اس کے کسی نے بات کرنی ہے نمائندگی کے لیٹر کے بغیر، تو پھر میری جماعت میں بھائی دوست ہیں، مثلا طارق سلمان صاحب ہیں، وہ حاضر ہو جائیں گے. اور اس طرح عزیزم منصور احمد صاحب ہیں، وہ بھی، اس سے بھی بات کی جا سکتی ہے. جو بھی چاہے، جس کا بھی دل چاہے، شوق ہو تو ان سے بات کر لیں. انشاءاللہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. تو آخر میں پھر میں بھی فیصل صاحب اور اجالا مور صاحبہ، میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو میں نے آپ کو بتا دیا، باقی انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ جو بھی آپ کا پروگرام ہوگا اس کی اطلاع میرے تک بھی آ جائے گی. آخر پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کو اللہ تعالیٰ صحت اور تندرستی دے اور سب کو اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی برسوں سے نوازے. آمین ثم آمین. خدا حافظ. محترم عبدالغفار جمبا صاحب، بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ کہ آپ نے سنڈے کا پروپوزل رکھ دیا ہے. میں انشاءاللہ مینجمنٹ روم میں بات چیت کر کے اس کو کنفرم کر کے محترم طارق چوہان صاحب کو اطلاع دے دوں گا اور اس کے بعد ہم اناؤنسمنٹ کر دیں گے. آپ سے دعاؤں کی درخواست. بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.